अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? जो वालेकुम लोग कल मौजूद नहीं थे उनको ईद मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी इबादत को मकबूल और कबूल करे। क्लास शुरू करने से पहले फिर एक छोटा सा रिमाइंडर कि रमजान गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में रमजान का मकसद क्या बताया है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। तो इसको जरूर हमने पेश नजर रखना है अपने कि हमें जो तकवा पैदा हुआ है, तकवा अल्लाह का डर या अल्लाह की मोहब्बत, तो वो रमजान के साथ ही उसको खत्म तो नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का नहीं पड़ना चाहिए उस तकवे को और उस ईमान को और उस स्पिरिट को, क्योंकि अल्लाह ताला ने मकसद ही ये बताया है कि ताकि आपको तकवा हासिल हो जाए और फिर पूरा साल आप उस तकवे को लेके साथ चलें, ताकि अगला रमजान हो जाए और आपका तकवा फिर से रिन्यू हो जाए। तो ये हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए कि रमजान खत्म जरूर हो गया, ये वाला रमजान हमसे जुदा हो गया, लेकिन तकवा को जुदा नहीं होना चाहिए। लालकुम तत्तकून, जो हमने तकवा हासिल किया है, जो नमाजों की स्पिरिट थी, जो कुरान की स्पिरिट थी, जो नेकियां करने की स्पिरिट थी, वो उसको पूरी साल कायम रहना चाहिए। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर था, क्योंकि कुरान ये मकसद बताता है हमें। ठीक है, सूरह अल बकरा में आपने पढ़ा था कि लोगों, ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, और लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले हो जाओ, तकवा पैदा हो जाए। तो चले क्लास शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू व मअरिफ़ता बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिही व अमला बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा आमीन या रब्बल आलमीन। सॉरी, किसी के माइक्स ऑन है, काइंडली माइक्स का ख्याल करें। सूरह अल माइदा पढ़ रहे हैं और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था सूरह अल माइदा मदनी सूरत है और इसमें अहकामात काफी ज्यादा आए हैं। तो आज भी कुछ अहकामात के बारे में ही है तफसीर। आयत नंबर 94 से आज की आपकी तफसीर है, सूरह अल माइदा आयत नंबर 94। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब ही अलर्ट कर देने वाला है कि ईमान वाले अलर्ट हो जाएं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला यब्लुवन्नकुम, अलबत्ता जरूर बिल जरूर आजमाएगा तुमको अल्लाह ताला। किस में आजमाएगा? बिशै मिनस सैदी, शिकार में से कुछ चीजों में आजमाएगा। ठीक है, सईद शिकार को कहते हैं, आपको बताएं, सईदी शिकार का जानवर या शिकार करना। तो अल्लाह ताला आजमाइश करेंगे जरूर बिल जरूर। लयब्लुवन्ना का जो वर्ड है वो आप पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं। इसका जो रूट है बलो है, बेलामा। आजमाइश को कहते हैं सख्त आजमाइश। दो ताकीदें हैं, लामे ताकीद है, नून शद के साथ ताकीद के साथ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपकी ईमान वालों की आजमाइश होगी, जरूर बिल जरूर होगी। किसमें? कुछ चीजों के साथ आजमाइश होगी, शिकार में से, शिकार की कुछ चीजों से आजमाइश होगी। कैसे आजमाया जाएगा? तनालुहु, पा लेंगे उसको, पहुंचेंगे उसको। किसको? शिकार को पहुंचेंगे या पा लेंगे उसको। ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ, यद की जमा, व रिमा हुकुम, और तुम्हारे नेजे, रुम की जमा। ठीक है, इस तरह से आजमाइश होगी कि आपके पहुंच में होगा शिकार, हाथ की पहुंच में होगा और तीरों की पहुंच में होगा। अब हाथ की पहुंच में शिकार कैसे होता है? कि अब ये एक खास वाक्य की तरफ इशारा है, अभी आप आगे पढ़ लेंगे। और जिस हुक्म पर आजमाइश है वो भी अभी आगे आएगा। अभी तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आजमाइश जरूर होगी, क्योंकि हुक्म दिया जाने वाला है। और जैसे हर हुक्म में आजमाया जाता है, तो इस हुक्म पर भी जरूर आजमाया जाएगा। शिकार के बारे में जब एक हुक्म दिया जाएगा, आपने देखा कि पिछले रुकू में आपने
کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا جو دائمی طور پر پرماننٹلی حرام ہے، خمر اور میسر اور انصاب اور وزلام۔ اب آج کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جو دائمی طور پر حرام نہیں ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز میں وہ حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز میں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ کسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو شکار میں آزمایا جائے گا۔ کس طرح سے آزمایا جائے گا؟ کہ ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں اور تیروں کی پہنچ میں شکار ہوگا۔ تو ہاتھوں کی پہنچ میں کیسے ہوتا ہے کہ شکار خیمے کے اندر چڑیاں وڑیاں آ جائیں اور پرندے کے آپ ان کو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو، اور نیزوں کی پہنچ میں جیسے بہت زیادہ ہرن وغیرہ نظر آئے کہ بہت آسانی سے شکار ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آزمائش کیوں ہوگی؟ کیونکہ پوری زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بتاتے ہیں نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے۔ کیوں زندگی اور موت دیے؟ تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے۔ تو زندگی تو پوری کی پوری امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کی ایک آزمائش کا یہاں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکار میں سے کسی چیز میں آزمایا جائے گا، اور آزمائش کا مقصد کیا ہوگا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، مَن يَخَافُهُ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی، غائبانہ طور پر، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ کون کون؟ جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر کریم بھی ہے۔ تو آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے ڈر سے اعمال کرتا ہے اور کون لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے اعمال، بہت سارے کام تو ہم لوگ جو ہیں لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں یا لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں، اور کچھ کام یقیناً اللہ کے ڈر سے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں آزمائش کے ذریعے کہ کون اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ غائبانہ طور پر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بن دیکھے اللہ کو ڈرتا ہے، ایک معنی، اور اللہ سامنے تو نہیں ہے۔ دوسرا معنی کیا؟ کہ اکیلے میں بھی ڈرتا ہے، ہر حال میں ڈرتا ہے، چاہے خلوت میں یا جلوت میں ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، یہ آزمائش کا مقصد ہے۔ فمن اعتدى، پھر جو کوئی زیادتی کرے گا، اعتدا زیادتی، حد سے گزرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یہ حکم آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ آگے دینے والے ہیں، اس حکم آنے کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے گا، یعنی حکم پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کرے گا، فلہو، تو اس کے لیے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی کرے گا تو عذاب۔ تو اب آزمائش کس طرح ہوئی، کس آزمائش کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ اصل میں خاص واقعے کی طرف، خاص کانٹیکس میں اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو 6 سال تک آپ واپس مکہ نہیں جا سکے، مشرکین جو ہیں ان کی وجہ سے، کہ وہ لڑائی پہ ہر وقت تیار رہتے تھے، تو عمرہ بھی نہیں کر سکے 6 سال تک۔ تو 6 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ آپ عمرہ کریں۔ سورہ الفتح میں یہ بات آتی ہے کہ آپ سروں کو قصر کروا رہے ہیں اور حلق کرا رہے ہیں، تو آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اس میں 6 ہجری میں مدینہ سے۔ تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے تھے، یہ آپ سب سیرت میں پڑھ چکے ہیں، ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے۔ اور 1400 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، اور یہ سب کے سب حالت احرام میں تھے، اور اس کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اسی سفر کے دوران حالت احرام میں خشکی کے جانور کی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خشکی کے جانور کی شکار کی ممانعت آ گئی انہی آیات کی صورت میں جو آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں، 3-4 آیات، کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور آزمائش کے طور پر اس سفر کے دوران بہت زیادہ کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں شکار نظر آیا آزمائش کے لیے۔ جب صحابہ کرام اجمعین جہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، پرندے وغیرہ ان کے خیموں میں گھساتے تھے، اتنے قریب کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، جنگلی جانور بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔
ہرن اور یہ باراسنگا وغیرہ، نیل گائے. اور آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگ شکار کے بہت شوقین تھے. اب شکار سامنے تھا، اکسا رہا تھا، موٹیویٹ کر رہا تھا، میں شکار کروں. ضرورت بھی تھی، ظاہر ہے، اتنا کوئی کھانا وانا ساتھ لے کے نہیں چلے تھے. ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، تیروں کی زد میں تھے، لیکن ہاتھ روک دیے گئے، حکم آ گیا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں ہو سکتا، احرام میں نہیں کرنا. تو صحابہ کرام تو ایسے لوگ تھے ایمان والے کہ وہ اس آزمائش میں ایسا پورے اترے کہ پوری سیرت میں کہیں بھی نہیں آتا کہ کسی ایک نے بھی کوئی شکار کر لیا، بھول کے کر لیا، کیسے بھی کر لیا. تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ انسان کسی کام پر قدرت رکھنے کے باوجود اگر اللہ کے حکم سے اس سے رک جاتا ہے تو یہی تو تقوی ہے اور یہی بر ہے، نیکی ہے. یعنی آپ کر سکتے ہیں ایک کام، آپ کے دسترس میں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ آپ کریں، تو آپ ہاتھ روک لیتے ہیں. تو کیا ہے؟ یہی تو تقوی ہوتا ہے نا، اور یہی نیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام جب آپ کرنے نکلتے ہیں نا، جو اس سے پتہ چل رہا ہے بے سائز سے، تو امتحان تو ہوتا ہے آپ کا. اور امتحان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا پکا ہے اور کتنا سچا ہے اور کون کچا ہے، کون ہر حال میں نیکی پر جمع رہتا ہے اور کر گزرتا ہے اور دل کے آگے یا حالات کے آگے ہار نہیں مانتا، غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں، یا کون پھر ڈر کے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. اور پھر بات یہ کہ شکار تو ایک سمبل ہے، کوئی بھی چیز ہو جو انسان کی من پسند ہو اور وہ اس کے سامنے آ جائے، وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے، پیسے بھی ہیں اس کے پاس، دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں یہ خرید لوں، شوقین بھی ہے اس چیز کا کہ لے لو. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ سوچیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم لے لیں. سوری. لیکن اس وقت انسان پیسے ہونے کے باوجود، دل چاہنے کے باوجود اس چیز کو نہیں لیتا. تو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہے، اسراف ہوتی ہے، تبذیر ہوتی ہے، حلال نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تو یہی تو ہوتا ہے غائبانہ طور پر اللہ کا ڈر. نہیں، آپ اکیلے مارکیٹ میں ہیں، سوچیں نا، پیسے آپ کے پاس ہیں، بہت سارے جیب میں ہیں، آپ کو بہت اکساری ایک چیز، بہت زبردست قسم کا جوڑا سامنے ہے، لیکن آپ کے پاس پہلے ہی 50 جوڑے رکھے ہوئے ہیں اور یہ بہت مہنگا بھی ہے. آپ نہیں لیتی تو کیوں نہیں لیتی؟ غائبانہ ڈر ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، میں یہ خاف ہوں بالغیبی، تو یہ ہوتا ہے غائبانہ ڈر. یہ اس لیے آپ کو میں نے سمجھایا. ٹھیک ہے. تو ایک طرف دل کی خواہش ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہی آزمائش ہوتی ہے. اور یہ پوری زندگی ہوتا ہے، یاد رکھیں، پوری زندگی ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی من پسند چیز ہوتی ہے، دوسری طرف رب کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون رب کی مانتا ہے اور کون دل کی مانتا ہے. اور جس نے رب کی مان لی اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. سمپل سا فارمولا ہے. ٹھیک ہے. جس نے رب کی مان لی اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. قدم قدم پہ یہ ہوتا ہی رہتا ہے. پھر دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو سہولتیں، نعمتیں، پاورز، ریسورسز دے کر بھی آزماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس لیے انسان کو بہت ساری نعمتیں، ریسورسز یا پاورز، کہ دیکھیں اب اس کا انسان کیا کرتا ہے، کتنا غائبانہ طور پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کس طرح سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں کا، ان پاورز کا. تو بس سمجھ لیں کہ جتنی نعمتیں ہیں نا اتنی آزمائش ہے. کہ میں یعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، لیعلم اللہ میں یخافہ بالغیب. اس فارمولے کو یاد رکھیں. جتنی آپ کو پاورز مل رہی، جتنی ریسورسز، جتنی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون مجھ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، اب اس کا استعمال کیسے کرتا ہے. ہاں، اترا جاتا ہے، کر جاتا ہے، اپنی کاوش سمجھتا ہے، یا میری دین سمجھ کے اس کو میرے طریقے سے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی کیا ہوا صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ، کہ عام طور پہ تو شکار ڈھونڈنا پڑتا تھا، شکار ہمیشہ ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنے نکلتے ہیں لوگ. اب کیا ہوا، اس سفر میں بہت نظر آ رہا ہے لیکن ہاتھ روک دیے گئے، فرما بردار بندے تھے فوراً رک گئے. اس کے برعکس دوسری طرف بھی دیکھیں، بنی اسرائیل کی کو بھی ایک بستی میں آزمایا گیا تھا، وہ سبت کا واقعہ جو ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی تو آزمایا گیا تھا سیم ایسے ہی، اسی طریقے سے کہ وہ سمندر کے کنارے جو بستی تھی، آپ پڑھ چکے ہیں، ایلا کی بستی، وہاں پر بنی اسرائیل رہتے تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن، سبت کے دن وہ شکار نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا اس کا عبادت کا دن تھا. سمندر کے کنارے تھے، اور آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن ہی
بہت زیادہ مچھلیاں اوپر اوپر آتی تھیں بالکل. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بجائے فرما برداری کے حیلہ سازی کی کہ وہ جمعے کو سمندر میں جال ڈال دیتے تھے, ہفتے کو نہیں کھینچتے تھے اور اتوار کو کھینچ لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے حیلہ سازی کرنے کی کوشش کی, کیا سزا ملی؟ بندر بنا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزماتے ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مواقع دیے جاتے ہیں کہ گناہ آسان ہوتا ہے, آپ کے سامنے موقع ہوتا ہے, دل بھی کھچ رہا ہوتا ہے گناہ کی طرف, گناہ کے کام کی طرف. سوچ کے دیکھیں نا, ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے سامنے بڑا آسان ہے, گناہ کا موقع ہے, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو رہے ہیں, کوئی گیدرنگ ہے, کوئی محفل ہے, کچھ کام ایسے ہیں, آپ اکیلے ہیں یا محفل میں ہیں, تو ایسے ہیں کہ بالکل سامنے موقع ہے, آپ انوائٹڈ ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, دل بھی بڑا کھچ رہا ہے, شیطان کے کام مزین ہے, لیکن انسان رک جاتا ہے, نہیں جاتا, پلٹ جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا غائبانہ ڈر ہوتا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا مقصد بتا رہے ہیں. تو دیکھیں, یہی غائبانہ ڈر ہی ہوتا ہے. کیوں آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جہاں اللہ کے حکم کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات, کہ کیوں یہ اللہ کا غائبانہ ڈر ہوتا ہے. کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, آپ بہت آسانی سے اللہ کے حکم کے خلاف اس وہاں بیٹھ سکتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اللہ کا غائبانہ ڈر ہوتا ہے, آپ نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی مثال یوسف علیہ السلام کی لے لینا, جو زلیخا کے ذریعے ان کو آزمایا گیا تھا, تو وہ تو دونوں اکیلے تھے نا. تو کیا ہے, کوئی تو نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن کیا تھا وہاں پر یوسف علیہ السلام کو؟ غائبانہ ڈر تھا اللہ کا, جس نے ان کو گناہ سے بچا لیا. یاد رکھیں, یہ بہت بڑا اس آیت سے ہمیں لیسن مل رہا ہے, اصول نظر آ رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کو موقع دے کر آزمائے جاتے ہیں. سامنے اپرچونٹیز ہوتی ہیں آسان گناہ کی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش ہوگی, اور اللہ تعالیٰ تاکہ جان سکیں کہ کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے. تو اب اس کو ہم اپنے اپنے اوپر رکھ کر بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر کیسے ڈرتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے چیک کریں گے کہ ہم غائبانہ طور پر کیسے ڈرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں. کس وقت, جب میرے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اکیلے میں, تو میں کیا دیکھنا پسند کرتا ہوں, کس چیز کی طرف میرا دل اٹریکٹ ہوتا ہے. جب میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو میں اس پر کیا اسکرول کرتی رہتا ہوں, کیا دیکھنے کا شوق ہے. یہ سب چیکنگ ہے کہ غائبانہ طور پر اللہ سے کتنا کون ڈرتا ہے. پھر اور بہت ساری چیزیں, جیسے الحمدللہ جو بہنیں پردہ کرتی ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈر کے پردہ کرتی ہیں, کہ ہر جگہ پھر وہ پردہ کرتی ہیں, یا کہ کسی مخصوص جگہوں پر جہاں پر پردہ وردہ نہیں چل رہا ہوتا, کوئی اور قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے تو پردے کا خیال نہیں رہتا. تو یہ سب چیکنگ ہی ہے. پھر ہر اس موقع پر چیکنگ ہو سکتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موقع سامنے ہے گناہ کے کام کا, لوگوں کا دباؤ بھی ہے اور اٹریکشن بھی ہے, لیکن اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ سب ہم میں سے ہر کسی کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم غائبانہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا کو ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ حکم آنے والا ہے, ابھی حکم نہیں آیا, اگلی آیت میں حکم ہے, اور تمہاری اس حکم میں آزمائش ہوگی جیسے کہ ہر حکم میں ہوتی ہے ایمان والوں کی آزمائش. اور حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقتلوا, نہ تم قتل کرو, الصید, شکار کو, وانتم حرم, اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو. حرم حالت احرام میں ہو یا حدود حرم. تو یہ حکم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم کو آزمایا جائے گا. کہ حکم کیا دیا گیا کہ جب تم حدود حرم میں ہوگے یا حالت حرام میں ہوگے تو خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا. خشکی کا شکار, ٹھیک ہے, یہ خشکی کے شکار کی ابھی پہلے بات کی جا رہی ہے. تو خشکی کا شکار کون سے جانور آتے ہیں؟ یعنی وہ جانور جو کھایا جا سکتا ہے اور خشکی پر رہتا ہے, حلال ہے. وحشی جانور جیسے ہرن ہے, جیسے بارہ سنگا ہوتا ہے, جیسے نیل گائے ہوتی ہے, شتر مرغ, خرگوش وغیرہ, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ خشکی کا شکار ہوتا ہے, تو اس کے کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چڑیاں, پرندے وغیرہ یہ بھی اس میں آتے ہیں. تو اس کی ممانعت آ رہی ہے کہ حالت احرام میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, تو شکار نہیں کر سکتے, اس کی ممانعت ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھیڑ بکری وغیرہ قافلے کے ساتھ ہے حالت احرام میں اور وہ حدی نہیں ہے، یعنی وہ عمرے یا حج کے لیے نہیں لے جائی جا رہی، ذات راہ کے طور پر ہے، تو اس کو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ تو شکار خشکی کا جانور جو کھایا جا سکتا ہے اس کا نہیں کرنا۔ کب نہیں کرنا؟ ایک کنڈیشن ہے، وان تم حرم، جب تم حالت حرام میں ہو یا حدود حرم کے اندر ہو۔ دو معنی ہوتے ہیں نا انتم حرم کے، احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم کے اندر ہو، یعنی محرم جو ہوتا ہے حج اور عمرے کا جو احرام کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔ وہ شکار نہیں کر سکتا خشکی کا، نہ دوسرے کو بتا سکتا ہے شکار کے بارے میں، کسی بھی طریقے سے اشارے سے بھی نہیں بتا سکتا، مدد بھی نہیں کر سکتا، اور کھا سکتا ہے ہاں اگر اس کو ہدیے کے طور پر بھیجا جائے۔ آپ اس کے لیے میں آپ کو اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، کہ ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم حدیبیہ کا ہی ذکر ہے کہ جب ہم حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو ہم تمام صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ احرام میں نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک نیل گائے ٹائپ کا جانور دیکھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، میں اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ شکار ہے اور نظر آ رہا ہے، اگرچہ وہ چاہتے یہ تھے کہ میں اسے دیکھ لوں لیکن بتایا نہیں۔ تو اچانک میری نظر اٹھی تو مجھے شکار نظر آ گیا، میں نے گھوڑے پر زین کسی، اس پر سوار ہوا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو، تو کسی نے بھی اٹھا کر نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ مجھے غصہ آیا لیکن خیر میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ خود ہی اٹھا لیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر میں نے اس شکار پر حملہ کیا اور نیزہ چبو کر اسے روک دیا، پھر میں نے ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ غرض ہم سب نے پھر اس شکار میں سے کھایا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، میں نے کہا کہ ہم نے اس طرح ایک نیل گائے کا شکار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو احرام باندھے ہوئے تھے کہ تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ تو میں نے دستی پیش کی جسے آپ نے بھی کاٹ کر کھایا۔ تو امید ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آپ مدد نہیں کر سکتے، آپ بتا بھی نہیں سکتے اشارے سے، شکار میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کو کوئی شکار کر کے بھیجتا ہے دیتا ہے تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب حالت حرام میں خشکی کا شکار کیوں منع ہے، حکمت کیا ہے اور مصلحت کیا ہے؟ دیکھیں انسان مقصدیت سے ہٹ جاتا ہے، شکار بھی کیا ہے، ایک فارغ ٹائم کا مشغلہ ہے نا، کھیل کود کی طرح ہی ہے۔ تو جب آپ احرام پہنتے ہیں تو بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں جو مقصدیت سے ہٹا دیتی ہیں، ایون بیوی میاں بیوی کا تعلق بھی منع ہو جاتا ہے، اسی لیے منع ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی مقصدیت پر فوکس کرے۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ حالت حرام میں یا حدود حرم کے اندر خشکی کے جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر دے، ومن قتلہ، اور جس نے قتل کیا اس کو، کس کو؟ خشکی کے جانور کو، خشکی کے شکار کو، منکم تم میں سے، اہل ایمان میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، متعمدن کا لفظ امد سے، امدا سے، امدن یعنی نیت اور ارادے سے کسی نے خشکی کا جانور حالت حرام یا حدود حرم میں شکار کر لیا، قتل کر لیا، تو اب اس کو کیا فدیہ دینا پڑے گا، کفارہ کیا دینا پڑے گا، پینالٹی کیا بھرنی پڑے گی، اس کا ذکر ہے۔ فجزاؤن تو بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے؟ مثلو مانند اس کے ما قتلا جو اس نے قتل کیا ہے، اسی کے مثل کا جانور جو اس نے قتل کیا ہے وہ لے گا۔ وہ کہاں سے؟ من النعامی، چوپاؤں میں سے۔ چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ مویشی جانور چار ہوتے ہیں، نام یا جس کی جمع انعام ہوتی ہے، گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی نے عمدن نیت اور ارادے سے شکار کر لیا حالت حرام میں، حدود حرم میں، تو اب اس کا کفارہ یا فدیہ اس کو کیا دینا ہوگا کہ اسی جو جانور اس نے شکار کیا ہے اسی کے مقابلے کا مویشی جانور، ٹھیک ہے، مویشی جانور
اس میں سے لے کر وہ اس کی قربانی کرے گا. ملتا جلتا جانور، اب ملتا جلتا کیسے ہوگا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ قد و قامت میں ملتا جلتا ہوگا، یا جنس میں ملتا جلتا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت میں اگر قد و قامت میں بہت ملتا جلتا ہے لیکن قیمت میں بہت فرق ہے تو پھر قیمت کو بھی دیکھا جائے گا کہ ملتی جلتی ہو. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں نا، جیسے کسی نے اب ہرن مار دیا، شکار کر لیا، تو اب اس کو فدیے میں کیا دینا ہوگا؟ بکری یا بھیڑ دینی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب کسی نے نیل گائے کا شکار کر لیا ہے احرام میں، تو اس کو کیا فدیہ دینا ہوگا؟ گائے ذبح کرنی پڑے گی. اگر شتر مرغ اس نے مار دیا تو اونٹ دینا پڑے گا. یعنی جس درجے کا شکار کیا ہوگا حالت احرام میں یا حدود احرام میں، اسی درجے کا اس کو فدیہ دینا ہوگا. اچھا، اب اس فدیے کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ نے جو مارا ہے اس کے بدلے آپ کون سا جانور کفارے میں دیں گے یا قربان کریں گے؟ خود نہیں کرے گا انسان، وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بات بتا رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ نے فدیے میں کون سا جانور دینا ہے جو آپ نے شکار کیا اس کے بدلے میں. یا کو وہ فیصلہ کریں گے بہی اس کا ذوا عدل، دو عدل والے، منکم تم میں سے. ٹھیک ہے، دو عادل گواہ، منکم تم میں سے، مسلمانوں میں سے یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کیا مارا ہے اس کے بدلے آپ نے کیا فدیے میں دینا ہے. اور عادل گواہ کون ہوتے ہیں؟ جو حق اور انصاف پر قائم رہنے والے بندے ہوں، نماز روزے شریعت کے پابند ہوں، حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہ سے بچ کر رہنے والے ہوں، معتبر دو شخص شریعت کے پابند ہوں. وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جو شکار کر لیا ہے حرام میں اس کے بدلے اب آپ کو کیا فدیے میں کون سا جانور دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور اس شکار کے بدلے دینا ہے، کون سا جانور اس جنس کا ہے، قد و قامت میں برابر ہے یا قیمت میں برابر ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی شرط کیا ہے اس فدیہ کی کہ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی جو دینی ہوگی آپ کو فدیے میں وہ بالغہ پہنچنے والی ہوگی. کہاں؟ کعبہ. کعبہ پہنچائی جائے گی. یہ فدیہ جو آپ دیں گے، کفارہ دیں گے، وہ اس کو کہاں ذبح کیا جائے گا؟ کعبہ بیچ کر ذبح کرایا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہاں ہی مکہ بیچ کر ذبح کرایا جائے گا. یہ بھی ایک شرط ہے. قربانی کا جانور حدود حرم میں جا کر قربان ہوگا اور وہیں کے فقراء کو کھلایا بھی جائے گا حرم میں بیچ کر. تو ایک تو وہیں کے مساکین کو کھلایا جائے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس طرح آپ فدیہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر شکار کر لیا گیا. اب دوسری بات کیا ہے، ایک اور آپشن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو قربانی کا جانور نہیں مل رہا ہے یا آپ نہیں بیچ سکتے وہاں پر، تو اب آپ کیا کریں؟ ایک اور آپشن ہے کہ آپ نے شکار کر لیا ہے تو اب اس کا فدیہ کیسے دیں؟ آپشن نمبر 2 ہے او کفارتن طعام مساکین، یا آپ کھانا کھلا دیں. یہ کفارہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اب یہاں نہیں بتایا گیا کتنا کھانا کھلا دیں، تو کھانا کتنے مساکین کو آپ کھلائیں گے؟ اب یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ ایسے پتا چلے گا، یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ کفارے کے طور پر جو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اپنے فدیے میں جانور دینا ہے اس جانور سے کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، کتنے مساکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، تو اتنے کو آپ کھلا دیں گے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ فدیے کے جانور کی قیمت آپ لگوا لیں کہ اس کی قیمت جو مجھے بتایا ہے دو گواہوں نے، دو عادل لوگوں نے کہ آپ نے فدیے میں یہ جانور دینا ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے. پھر اس کی قیمت سے جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے آپ اتنوں کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک. آپشن نمبر 1 کیا ہے کہ آپ یہ جج کریں گے کہ جو آپ نے فدیے میں جانور دینا ہے اس سے کتنے مساکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے آپ اتنا کو کھلا دیں. دوسرا کیا ہے کہ فدیے کے جانور کی قیمت لگا لیں اور اس قیمت سے جتنے مساکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے ان کو کھلا دیں. ایک اور آپشن اس میں دی ہے علماء نے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے مطابق آپ غلہ دے دیں. اور صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو غلہ دیا جاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کشمش دیں یا گندم دیں یا کھجور دیں، جو بھی. تو یہ سارے فیصلے بھی وہ دو عادل لوگ ہی کریں گے، آپ خود سے نہیں کریں گے. آپ بتائیں گے کہ ہم قربانی نہیں دے سکتے تو وہ بتائیں گے کہ آپ نے کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور آپشن بھی دی جا رہی ہے کہ او عدلو، یا بدلہ ہے ذالکہ اس کا، کس کا؟ یہی جو آپ نے شکار کر لیا ہے احرام کے اندر یا حدود احرام میں. تیسری آپشن کیا ہے؟ سیامن، روزے رکھنا ہے. اب روزے کتنے رکھنا ہے یہ بھی تو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. تو روزے کتنے رکھنا ہے؟
اب یہ بھی کیا ہے، فدیے کے جانور سے جتنے روزے آپ اس کا گوشت کھانے سے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے۔ یا پھر ایک اور آسان چیز یہ ہے کہ جتنے مساکین کو اس فدیے کے جانور سے کے گوشت سے آپ کھلا سکتے ہیں نا کھانا، وہ اتنے روزے آپ رکھیں گے۔ فار ایگزامپل آپ نے بکری ذبح کی ہے، بکری آپ نے فدیہ میں دی، اب آپ بکری کو ذبح نہیں کرنا چاہتے، یعنی جانور قربان نہیں کرنا چاہتے، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کیلکولیشن کریں گے کہ اس بکری کے گوشت سے میں کتنے مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہوں، اور یہ فیصلہ بھی وہی دو عادل لوگ کریں گے۔ تو اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس سے 12 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو اب آپ کتنے روزے رکھیں گے؟ 12 روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے۔ اگر گائے طے ہوئی ہے کہ آپ نے فدیہ میں دینی ہے تو آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے، تو اگر آپ 20 مساکین کا کھانا بنتا ہے اس میں اور آپ وہ نہیں دے رہے تو اب آپ 20 روزے رکھیں گے۔ تو یہ 3 آپشنز آپ کے پاس ہو گئی ہیں، یا تو آپ اسی لیول کا اسی درجے کا جانور قربان کریں گے، یا کیا کریں گے، مساکین کو کھانا کھلائیں گے، یا روزے رکھیں گے۔ اور علماء کے مطابق جو ہدی ہے یعنی قربانی فدیہ ہے وہ لازمی طور پر حدود حرم میں ہوگی، جیسے آیت بھی کہہ رہی ہے ہدیم بالغ الکعبہ، اور مساکین کو کھانا بھی حرم کے ہی کھلانا ہوگا آپ کو، مکہ میں، لیکن روزے کہیں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اب ابن عباس نے بعض تفاسیر میں اس کی فدیے کی کچھ ڈسکرپشن انہوں نے بتائی ہے، ابن عباس نے، تو وہ کہتے ہیں اگر کسی نے ہرن یا اس جیسا جانور شکار کیا ہے تو اس کو بکری فدیے میں دینی ہوگی جو مکہ بیچ کر ذبح کی جائے گی۔ اگر یہ نہیں کر سکے تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 6 روزے رکھے گا۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ اگر نیل گائے یا 12 سنگا آپ نے شکار کر لیا ہے تو آپ کو گائے فدیے میں دینی ہوگی۔ اگر گائے نہیں دے سکتے تو 20 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو 20 روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر شتر مرغ یا گورخر وغیرہ آپ نے مارا ہے تو اونٹ آپ کو فدیے میں دینا ہوگا، یا 30 مساکین کو کھانا ہے، یا 30 روزے آپ نے رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک دو پوائنٹ اس میں اور ہیں جو غور طلب ہے کہ دیکھیں اگر کسی نے جان بوجھ کر حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار کر لیا ہے متعمدن، تو کفارہ دینے کے باوجود وہ خود اس جانور میں سے کسی حال میں بھی نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ اس نے وہ جانور جب مارا تھا تو وہ حرام طریقے سے شکار کیا نا، منع ہے نا، تو وہ جانور اس کے لیے مردار کی حیثیت اختیار کر گیا۔ دوسرے کھا سکتے ہیں، وہ خود نہیں کھا سکتے کیونکہ مارا اس نے تھا اور حرام طریقے سے اللہ کے حکم کے خلاف مارا تھا۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر متعمدن کا ورڈ آیا ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے شکار کر لیا، لیکن جمہور علماء کی رائے کہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے کیا، کفارہ دونوں صورتوں میں دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جمہور علماء کی رائے۔ جمہور علماء ان کو کہتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے عالم فاضل علماء ہوتے ہیں، تو ان کی رائے ہے کہ متعمدن تو ایک سیویرٹی کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے بھی کیا ہے تو اس کا کفارہ آپ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کفارہ کیوں دینا ہے، لے یذوق، تاکہ وہ چکھے وبال امرہی، وبال اپنے کام کا، چکھے۔ اللہ کے حکم کے خلاف اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، تو پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے، حالانکہ شکار کوئی نیسیسٹی تو نہیں ہے، اپنے شوق کے لیے شکار کر لیتا ہے، تو چکھے وبال اپنے کام کا، کہ اب اس کو ظاہر فدیہ دینا پڑے گا، پینالٹی بھرے، فائن دے، خمیازہ بھگتے۔ اور وبال کا جو لفظ ہے نا، وبل، اس کے معنی ہوتے کسی چیز کے بدلے سخت سزا دینا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو کفارہ اس لیے ہے لیذوق وبال امرہ، کہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا تو مزہ چکھے اپنے کام کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف اللہ، معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اما اس سے جو سلف گزر چکا، یعنی حکم آنے سے پہلے اگر کچھ ہو چکا ہے، شکار کر چکے ہیں حالت حرام میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس پہ معاوضہ تھوڑی ہوگا، حکم آنے کے بعد ہوگا، پہلے حکم ہی نہیں آیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اکثر بتاتے ہیں کہ جو گزر چکا وہ گزر چکا، اس پہ معاوضہ نہیں ہے۔ تو کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جو مخاطبین اولین تھے نا، صحابہ کرام اجمعین، ان کے سامنے جب کوئی حکم آتا تھا تو ان کے دل میں فوراً یہ خیال آتا تھا، وہ سوچتے تھے کہ جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کا کیا ہوگا۔ جیسے آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی نا شراب کے بارے میں، ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو ہم پہلے پیتے تھے یا جو مر گئے ان کا کیا ہوگا۔
تو وہ ایسا ہی لوگ تھے کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کا حکم آتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر ہم نے پہلے ایسا کچھ کیا ہے تو اب اس کا کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ غف اللہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اما سلف، جو پہلے گزر چکا. اب وہ تو حکم سے پہلے تھا تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. لیکن یہاں پر تھوڑی سی ہماری بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان کا تو یہی حال تھا کہ کوئی حکم آتا تو پریشان ہوتے تھے کہ جو ہم پہلے کر چکے حکم سے تو اس کا کیا ہوگا. تو دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے اللہ کے کئی حکم آتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کر لیا تھا. ہاں، تو ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو کچھ اور ہے اور میں تو کر چکی ایسا، تو اب میں کیا کروں. تو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کہ اگر کوئی حکم ہمارے سامنے ہے اور ہم وہ کام کر چکے ہوں، اول تو سوچنا ضرور چاہیے، پریشان بھی ضرور ہونا چاہیے کہ میں تو یہ کام کر چکی ہوں، لیکن اب کیا کریں. وہی تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. یہ کریں کہ شرائط کے ساتھ توبہ کریں، اور توبہ کی شرائط آپ کو کئی دفعہ بتائی جا چکی ہیں. توبہ کریں شرائط کے ساتھ کہ میں بس آئندہ کبھی نہیں کرنا، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. پھر استغفار کو بہت زیادہ اپنی عادت بنا لیں. حت المقدور صدقہ و خیرات کفارے کے طور پر کریں کہ میں نے یا اللہ جو غلط کام کر دیا تھا یہ میں کفارے کے طور پہ صدقہ خیرات، اور اپنی کریکشن کریں. یہ کرنے کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک. عفا اللہ عما سلف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے حکم سے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا. لیکن ومن عادہ، جو کوئی اعادہ کرے گا، فینتقم، تو انتقام لے گا اس سے، تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ منہ، اس سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. جو اعادہ کرے گا، ادا کا لفظ جو ہوتا ہے یان و دال سے ہوتا ہے دہرانا کسی کام کو، اور ینتقم اور ذو انتقام، انتقام دونوں ایک روٹ سے ہیں، نون قاف میم سے. نقامہ، نقامہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی کام کو برا سمجھ کے ناراض ہو جانا، اور انتقام کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو برا سمجھ کے ناراض ہو کر اس پر سزا دینا، انتقام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اب تو حکم آ چکا ہے. اب جو کوئی اعادہ کرے گا، اب بھی شکار کرے گا خشکی کا ہے، وانتم حرم کی حالت میں، فینتقم اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے انتقام لے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے انتقام لینے میں، اگر وہ انتقام لینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اب دیکھیں اتنی شدت کیوں آئی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، عزیز انتقام ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں حالت احرام جو ہوتی ہے نا وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا. اور حالت احرام کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک لباس اور ایک نیت. اب نیت بھی اگر آپ نے احرام کی کر لی تو آپ حالت احرام میں آ گئے، انتم حرم ہو گئے، کیونکہ خواتین کا تو کوئی ایسا ڈریس نہیں ہوتا نا. تو دو چیزیں ہیں حالت احرام. تو حالت احرام جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ڈسپلن ہے اس کے جو آپ کو فالو کرنا ہے. کہ آپ حج و عمرے کے لیے نکل رہے ہیں تو اب آپ اس کے یونیفارم میں آ گئے ہیں، آپ حالت احرام میں آ گئے. جیسے ہر دنیا کے یونیفارم بھی جب انسان پہنتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، کچھ اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں کہ آپ یونیفارم میں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو جب حج اور عمرے کا آپ نے یونیفارم پہن لیا ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی ایک ضابطے طریقے سے آپ چلیں گے. اب کچھ پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہو جائیں گی، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا خوشبو نہیں لگا سکتے، اور اس طرح میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. غیر ضروری چیزیں، بیکار کے مشغلے اختیار نہیں کر سکتے، کھیل کود سے پرہیز. اور اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا شکار منع کر دیا. تو اگر منع کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کر لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کفارہ دینا پڑتا ہے، دم دینا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. تو اسی قسم کی ایک چیز کا یہاں ذکر ہے کہ اگر آپ نے حالت احرام میں یا حدود احرام میں خشکی کا شکار کر لیا تو جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا مویشی جانور آپ کو قربان کرنا ہوگا. حدود حرم کے اندر نہیں کر سکے تو مساکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی نہیں کر سکے تو روزے رکھنا ہے. یہ ہے اس بات کا خلاصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی جائے. آپ نکلے کس لیے ہیں؟ حج اور عمرے کے لیے نکلے ہیں، اور آپ اس کے موڈ میں نہیں آتے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی شکار کرنے نکل پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر انتقام ایسے ہو سکتا ہے، کچھ بھی کوئی مشکل مصیبت آ سکتی ہے، ورنہ پھر آخرت میں تو پھر وبال بھگتنا ہی پڑے گا، وبال امر ہی. اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیں
کہ حدود حرم یا حالت حرام میں موذی جانوروں کو مارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کن جانوروں کو احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں مارا جا سکتا ہے. 5 چیزیں ہیں حدیث کے مطابق: کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور باولا کتا. ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث میں سانپ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو موذی جانور ہیں ان کو آپ حالت احرام میں بھی مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوہلا، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور کھانا اس کا. کس کا کھانا؟ سمندر کا کھانا اور سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو سمندر کا شکار حلال کرنے کا بتایا جا رہا ہے، حلت بتائی جا رہی ہے، یہ اجازت محرم کے لیے بھی اور غیر محرم دونوں کے لیے ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے. یعنی یہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے صرف احرام کے اندر، بغیر احرام کے بھی، یعنی آپ کے لیے، میرے لیے بھی سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا دونوں حلال ہیں. یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ اجازت محرم کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہوتا ہے، اس کے لیے اور غیر محرم دونوں کے لیے کہ سمندر کا شکار حلال ہے. اب دوسری بات یہ کہ صید البحر سے کیا مراد ہے، سمندر کے شکار سے کیا مراد ہے، کون سے جانور مراد ہیں صید البحر؟ تو اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ صید البحر کون سے جانور ہوتے ہیں؟ وہ جانور جس کا مولد اور مسکن، مولد ولد سے ہے، پیدائش، ٹھیک ہے، وہ جانور جس کا مولد اور مسکن دونوں پانی ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے صید البحر کی ڈیفینیشن. مولد یعنی پانی میں ہی پیدا ہوتا ہو، اور مسکن یعنی اس کا گھر بھی پانی ہی ہو. ٹھیک ہے، پانی میں جو جانور پیدا ہو، گھر بھی پانی ہو، تو چاہے پھر وہ سمندر ہو، دریا، جھیل، پونڈ، کچھ بھی ہو، تو وہ کس میں آئے گا؟ صید البحر میں آئے گا. لیکن جو جانور کبھی خشکی اور کبھی تری پر ہوتا ہے، وہ حالت حرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے. جیسے مرغابی اور بطخ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ صید البحر میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سمندر میں یا پانی میں پیدا نہیں ہوتی. یہ کنارے پر انڈے بھی وہیں پر دیتی ہیں اور ان کے بچے بھی وہاں خشکی کے اوپر نکلتے ہیں، تو یہ صید البحر میں نہیں آتے. تو بہرحال اس آیت کی روح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سمندر کے اندر جو جانور پیدا ہوتے ہیں اور جو مسکن بھی جن کا سمندر ہے، اس آیت کی روح سے وہ تمام سی فوڈ جو ہے وہ حلال ہے. لیکن پھر فقہا نے اس میں کچھ ترمیمات کی ہیں جس کی یہاں پر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن بالاتفاق سارے لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ مچھلی اور مچھلی کے قسم کے جانور جتنے بھی ہیں جو جن کے اوپر فنس ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر حلال ہیں. ٹھیک، تو ایک تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے کیا حلال ہے؟ صید البحر، سمندر کا کھانا جو شکار ہے وہ حلال ہے، چاہے حالت حرام میں یا غیر حالت حرام میں، ہر ایک کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، حالت حرام میں بھی سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز ہے وہ طعامہ، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. اب یہ بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، صید البحر اور طعامہ، جیسے کہ الگ الگ آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اوہل لکم صید البحر اور طعامہ، اور کھانا اس کا وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے. اب سمندر کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ سمندر کے دیکھیں دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے. صید البحر سے مراد ہے سمندر کا شکار، یعنی تازہ شکار جو آپ نے شکار کیا. صحیح ہے نا، شکار کی بات ہے، یعنی آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور آپ احرام میں ہیں یا احرام میں نہیں بھی ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے نا. تو سمندر میں آپ شکار کر رہے ہیں تو آپ نے شکار کیے، مچھلی شکار کیے تازہ تازہ، حالت احرام میں آپ ہیں تو آپ کے لیے حلال ہے. اور پچھلے زمانے میں تو لوگ جاتے ہی بحری جہاز سے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ بحری جہاز سے سفر کرتے ہیں حج اور عمرے کا. تو آپ نے جو تازہ شکار کیا ہے سمندر میں سے حالت حرام میں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، صید البحر. اور کھانا اس کا کیا ہے؟ یعنی وہ بھی حلال ہے، وہ یہ ہے کہ مردار بھی سمندر کا حلال ہے. یعنی جو مچھلیاں پانی نے اچھال دی، لہروں سے اچھل کر کنارے پہ آ گئیں اور آتے کے ساتھ ہی مر گئی ہے، یا ویسے ہی لہریں آئیں اور واپس چلی گئیں، یا پانی سے اچھل کر آپ کے جہاز یا کشتی پر آ گئیں اور آتے ہی مر گئی، تو وہ ویسے ہی وہ مردار آپ کے لیے حلال ہے. اور اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے نا، مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اور یہ آپ نے مردار میں بھی پڑھا تھا کہ 2 مردار جو حلال ہیں. تو سمندر کا مردار حلال ہے، اور اس کو حلال کرنے میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے. یہ دیکھیں مچھلی تو پانی سے نکلتے ہی
منٹ بھی نہیں لگاتی، چند سیکنڈز میں مر جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو حلال نہیں رکھتے تو اس طرح بہت بڑا سی فوڈ اور بہت ہائی پروٹین جو ہے اس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مچھلی جو ہوتی ہے اس میں سائنٹیفکلی اس طرح کا بلڈ نہیں ہوتا جیسے خشکی کے جانوروں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پیدائش ہی پانی کے اندر ہے، پانی میں رہتی ہے، تو بڑا لکوڈ سا اور بہت ہی لائٹ سا اور بہت کم بلڈ ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر۔ بہرحال حکمت اور مصلحت یہ آپ کو بتا دی، اور حالت احرام میں کیوں حلال رکھا گیا ہے اس کی بھی بڑی حکمت اور مصلحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں تو خشکی کے اوپر تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں آپ کا زاد راہ ختم ہو گیا، لیکن سمندر میں اگر آپ کا زاد راہ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس کہاں سے کھانا آئے گا؟ صرف سی فوڈ ہی سے مل سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حلال رکھ دیا ہے۔ اب یہ سمندر کا مردار حلال ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، اس کے جو دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور ان سے سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا، اور یہ جو غزوہ تھا نا اس کو غزوہ سیف البحر کہتے ہیں۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو، سیف البحر۔ تو غزوہ سیف البحر کے لیے آپ نے ایک لشکر بھیجا، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جرح کو اس کا سردار مقرر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم 300 آدمی تھے، میں بھی اس میں شامل تھا، راستے میں ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، ابھی سمندر میں نہیں پہنچے نا، تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لے کر اکٹھا کریں۔ یہ سب اکٹھا کیا تو کل زاد راہ 2 تھیلے کھجور کے جمع ہوئے، تو کہتے ہیں ہم بس تھوڑی تھوڑی کھجور کھا کے گزارا کرتے رہے۔ آخر یہ نوبت آ گئی کہ ایک ایک کھجور کھاتے تھے، اور حتیٰ کہ وہ کھجوریں بھی سب ختم ہو گئیں۔ تو جب ہم سمندر کے بالکل کنارے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کی طرح کی ایک بڑی سی مچھلی وہاں پر پڑی ہے۔ تو لشکر کے لوگ 18 دن تک اسی میں سے کھاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کرو، تو اونٹ اس کے نیچے سے نکل گیا اور پسلیوں کی بلندی تک نہیں پہنچا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے اس طرح سے ایک مچھلی پڑی تھی اور اس کو ہم نے اس میں سے زاد راہ کے طور پر کھایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کا رزق ہے، اس میں سے کھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ مچھلی کیا ہوگی؟ ویل مچھلی ہوگی، ظاہر ہے اتنی بڑی جو کہہ رہے ہیں کہ، تو اس میں سے انہوں نے کھایا۔ تو مردار بھی حلال ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں وہ جو ہے جو آپ کو گلا سڑا طیب اور خبیث کو دیکھنا پڑے گا نا، کہ ایک بالکل ہی گلی سڑی ہو تو ظاہر ہے نہیں کھائی جائے گی، لیکن جو مچھلی ابھی ریسنٹلی مر گئی ہو اس میں گلا سڑنا نہیں شروع ہوا ہو تو سمندر کا مردار حلال ہے، اور یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متان، یہ فائدے مند ہے۔ کیا چیز؟ سید البحر اور اس کا کھانا فائدے مند ہے، لکم تمہارے لیے بھی، ولی سیارہ اور قافلے والوں کے لیے بھی۔ سیارہ عربی میں کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کنوینس کو بھی کہتے ہیں، ٹیکسی وغیرہ کو بھی کہتے ہیں، اور کاروان کو کہتے ہیں، قافلے کو۔ تو اب یہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو سمندر کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے یہ فائدے مند ہے تمہارے لیے بھی۔ تمہارے لیے کون ہے؟ جو سمندر میں سفر کر رہے ہیں یا حالت احرام میں، اس کے علاوہ سیارہ قافلے والوں کے لیے بھی، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قافلے والے جو خشکی پر بھی سفر کر رہے ہیں یا سفر نہیں بھی کر رہے ہیں، خشکی پر رہ رہے ہیں، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، سفر میں حضر میں ہیں، سب کے لیے حلال کر دیا گیا ہے سید البحر اور طعامہ، کیونکہ فائدے مند ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ صرف حج اور عمرے کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ حکم کہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا کھانا اور اس کا مردار وغیرہ، یہ سب کے لیے حلال ہے، متاع لکم وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے یہ اجازت دی جا رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں مچھلی کا گوشت، وائٹ میٹ، ہائی کلاس پروٹین میں آتا ہے اور بہت زیادہ بیماریوں سے بچاتا ہے، فائدے مند ہے، موٹا نہیں کرتا، ہارٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے، پھر کاڈ لیور آئل بہت زبردست ریزسٹنس وغیرہ بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متان، بہت فائدے مند ہے تمہارے لیے بھی۔ تمہارے لیے کون ہے؟ جو سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ان کے لیے بھی ہے، چاہے خشکی پر ہیں، سفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، سب کے لیے فائدے مند ہے اور سب کے لیے حلال ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن وحرم، حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البری، خشکی کا شکار۔ کب تک حرام کیا گیا خشکی کا شکار؟ ما دم تم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو یا حدود حرام۔ اب ما دم تم کا مطلب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا،
یہ دم تم کا لفظ دوام سے ہے، دال واو میم اس کا روٹ ہے، اور دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو۔ تو ما دم تم ایک ہی ورڈ ہے، ما اس کے ساتھ ہی آتا ہے، تو یہ اقوال ناقصہ میں سے ہے۔ تو ما دم تم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ما ساتھ میں لگ جائے کہ یہ جو ہمیشگی یا دوام ہے کسی چیز کا، کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، تو وہ کنڈیشنل ہے، یعنی جب یہ والی کنڈیشن جب تک رہے گی تو یہ چیز بھی رہے گی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ کیسے کنڈیشنل ہے، یعنی جب تک آپ حالت احرام میں رہیں گے، جب تک آپ خشکی کا شکار آپ کے لیے حرام ہے، ادروائز تو نہیں ہے نا۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ حرمہ حرام کیا گیا ہے، سمندر کا تو حلال قرار دے دیا، پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ لیکن حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر کنڈیشنل طور پہ خشکی کا شکار، جب تک تم حالت احرام میں ہو یا حدود حرم، اس وقت تک کے لیے حرام ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، ممنوع ہے خشکی کا شکار کرنا۔ اور یہ ابھی آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ حدود حرم میں ہو آپ یا حالت کے حرام میں ہو، صرف شکار کرنا ہی خشکی کا حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں مدد دینا، اس کے بارے میں بتانا، کسی بھی طریقے سے اشارتاً بتانا یا اپنے لیے کروانا، یہ سب ہی ممنوع ہے، جیسے میں نے آپ کو ابو قتادہ والی حدیث بتائی ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ایک اور ابو داؤد کی حدیث کے میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید البر یعنی خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، بشرط کہ حالت احرام میں شکار نہ کیا ہو یا تمہارے ایما یا تمہارے مقصد سے شکار نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حلال کے صورت میں، یعنی آپ نے نہ اس کا ارادہ کیا ہے، نہ آپ کی ایما کے اوپر، آپ کی مشورے کے اوپر کیا گیا ہے، نہ آپ نے اس کی میں مدد کی ہے، نہ آپ نے بتایا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کسی نے اور نے کر کے آپ کو ہدیہ میں بھیجا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ وہی ابو قتادہ والی جو حدیث ہے اس کو ریفرنس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم نے اکٹھے ہونا ہے، جس کی طرف تمہارا حشر ہونا ہے۔ تو حشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جانداروں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر اکٹھا کرنا۔ تو یہ تو وارننگ ہے، حکم کے بعد تنبیہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہ ذات جس کی طرف تم نے اکٹھے ہونا ہے، یعنی اکٹھے ہونا تو اسی کی طرف ہے، یقینی اور پکی بات ہے، تو اس کی حکم عدولی سے بچو، چاہے حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہیں ہو، ہر چیز میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اکٹھا تو اسی کی طرف ہونا ہے۔ تو اس آیت سے بھی، اس پورشن سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے شر سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو یہ یاد رہے، حشر یاد رہے کہ اکٹھا تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، جواب دے تو میں نے اللہ سے ہی ہونا ہے، تو میں کسی اور کے کہنے پہ یا دل کے کہنے پر اللہ کے حکم کی حکم عدولی کیوں کروں۔ آگے پھر حج اور عمرے سے متعلق کچھ اور چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الکعبہ، کعبہ کو، البیت الحرام، حرمت والا گھر، اور کیا بنایا ہے؟ قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، قیام للناس۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے، عزت والا گھر بنایا ہے، اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، جس پر لوگ قائم ہیں، جن پر ان کی بقا ہے۔ اور کعبہ کے ساتھ ساتھ آگے دو چار چیزوں کو اور بھی ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرمت والا بنایا ہے، ان کی حرمت ہے، عزت ہے، تعظیم ہے، اور وہ بھی قیام کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ دو تین چیزیں اور بھی ہیں نا، والشہر الحرامی، حرمت والے مہینے، والہدیہ، ہدی کا جانور، والقلائد، یہ سب بھی ان کے اوپر بھی یہ دونوں چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ ان کو بھی حرمت والا بنایا ہے اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب سب سے پہلی بات ہے کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حرمت والا گھر بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اس کی حرمت ہے، عزت ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پہ کرنا حرام ہے، اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو سب سے پہلے تو کعبہ کے لفظ کے معنی کیا ہیں یہ سمجھ لیں۔ کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، کعبین کس کو پڑھا تھا آپ نے وضو کے لیے جو پڑھا تھا، اس میں کہتے ہیں اس کو اینکلز کو کعبین کہتے ہیں، ٹخنوں کو، کیونکہ ابرے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو کعبہ کا مطلب ہے ابری ہوئی چیز۔ تو کعبہ کے جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے کعبہ کی؟ زمین سے ابھرا ہوا وہ مربع کمرہ یا گھر جس میں حتیم بھی شامل ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہ ہے ڈیفینیشن۔ حتیم کعبے میں شامل ہے، یہ تو آپ پڑھ چکے نا سیرت میں
کہ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے، باہر کیوں رہ گیا؟ کیونکہ جب قریش نے اس کو دوبارہ بنایا تھا، سیلاب آ گیا تھا، تو ان کے پاس فائنینس کی کمی ہو گئی تھی، تو انہوں نے حتیم کو باہر چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ کعبے کا حصہ ہے، اسی لیے آپ جب طواف کرتے ہیں تو وہ حتیم کو چھوڑ کے تو نہیں کرتے، حتیم کو اندر لے کے طواف کرتے ہیں۔ تو بہرحال کعبے کو حرمت والا بنایا گیا ہے، اللہ نے اس کی حرمت طے کی ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کی حرمت ہے۔ کعبے میں، حدود حرم میں قتال، جنگ، جھگڑا، جدال، یہ سب منع ہے، شکار منع ہے، ہتھیار تک لے کر چلنا منع ہے، آپ چوٹی نہیں مار سکتے، وہاں کے پودے نہیں کاٹ سکتے، تو یہ سب کعبے کی عزت اور احترام ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کعبہ کیا ہے؟ بہت بڑا شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو ہم پر بھی اس کی حرمت اور عزت واجب ہے کہ ہمیں اس کو عزت دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے تو ہمیں تو سمینا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کی عزت کریں۔ اور ویسے بھی قرآن میں آتا ہے سورہ الحج میں، سورہ الحج کی آیت نمبر 32 ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی، تو وہ یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کو ظاہر کرتی ہے۔ سوچیں، یعنی کعبے کی تعظیم، مسجد حرام کی تعظیم، یہ سب کس کو ظاہر کرتی ہے؟ آپ کے اور میرے دل کے تقوی کو ظاہر کرتی کہ کتنا اللہ سے محبت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہاں جا کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کعبے کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، وہاں کی عزت ہے، بہت سارے کام آپ کو میں نے بھی بتایا وہاں پہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کو قیاما للناس بھی بنایا ہے۔ قیاما للناس یعنی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جس پر لوگ قائم ہیں، بقا کا ذریعہ ہے، جس پر لوگوں کے دینی اور دنیاوی فوائد کا انحصار ہے، اس طرح قیام کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں کعبے کے اوپر سے، کعبے سے ہمیں کیا دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کسی جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ حج اور عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ سب کعبہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ نماز آپ کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبے کا طواف اور اس کا صرف دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ پھر حرم میں، کعبے میں جا کے نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1,00,000 گنا ہے، بلکہ ہر نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ تو دینی لحاظ سے ہمارے لیے قیام کا ذریعہ ہے، قیام کا ذریعہ ہے، نہیں ہوتا خدا نہ کرے آپ کہاں جا کے کرتے۔ اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے دینی فوائد بہت آسانی سے کعبے جا کے مل جاتے ہیں آپ کو۔ ایک نماز آپ پڑھیں جیسے یہاں پر پڑھتے ہیں، آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ تو قیام کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ دینی لحاظ سے بہت بڑا قیام کا ذریعہ ہے۔ ہم ایک دفعہ جا کے حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے کریں تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو کتنا قیام کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، تو بہت بڑی رحمت اور برکت ہے کہ ہمیں گناہوں سے دھو دیتا ہے وہاں جانا، اور بہت اسپرٹ کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا۔ پھر اسی طرح دیکھیں دنیاوی طور پر بھی کیا قیام کا ذریعہ ہے کہ حج کے موقع پر بے شمار مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے، تو آپس میں ملتے ہیں مسلمان، ایک دوسرے کی ثقافت، کلچر، زبان سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، آپس میں یکجہتی کا موقع ملتا ہے، اور پھر دنیا پر روب پڑتا ہے اتنے سارے مسلمان اکٹھے دیکھ کر۔ پھر تجارتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ حج کے زمانے میں اتنا کما لیتے ہیں معاشی طور پر کہ جو سال بھر ان کے کام آتے ہیں۔ پھر دوسرے ممالک کے بھی جو لوگ ہیں، غریب ممالک کے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر صومالیہ وغیرہ کے لوگ آ کے تجارت کرتے ہیں، تو ان کو بھی فوائد ہوتے ہیں۔ اور آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ تجارت حج کے زمانے میں منع نہیں ہے، اللہ سے کہ بالکل ہی آپ حج کو چھوڑ کے اور عمرے کو چھوڑ کے تجارت نہیں لگ جائیں۔ تو بہرحال یہ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ پھر دیکھیں مادی طور پر بھی جو ہے وہ قیام کا ذریعہ ہے کہ مکہ میں زیادہ زراعت نہیں ہوتی، بنجر علاقہ ہے نا، پھر بھی آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ ہر قسم کے پھل اور سبزیاں جو دنیا بھر میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہاں اکٹھے آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کی تھی نا حضرت ابراہیم نے جب چھوڑا تھا بیابان میں حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو کہ اللہ لوگوں کے دل ادھر کو متوجہ کر دے، وہ کھینچے چلے آئے۔ تو اسی طرح پھل اور سبزیاں بھی کھینچے چلی آتی ہیں اور جمع ہوتی ہیں، اور لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں حج کے زمانے میں، اتنا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں کھانا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوتا نا۔ تو مادی طور پر بھی قیام للناس ہے، اور شروع سے ہی اس کو قیام للناس بنایا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب حضرت حاجرہ کو اور انہوں نے چھوڑا تھا نا حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے، تو جنگل بیابان تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا
اور وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، اور لوگوں نے حج کرنا شروع کیا، تو کعبہ کیسا آباد ہوا؟ اور صرف آباد نہیں ہوا، پورا ایک ٹریڈ سینٹر بن گیا، قیام للناس بن گیا۔ تو شروع دن سے اس کو قیام للناس بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس طرح بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے کہ ہدایت ہے اس میں، ہدی للعالمین بھی ہے کعبہ۔ اور یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی آیت میں، آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے، ان اول البیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے رکھا تھا، زمین پہ بنایا تھا، وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مبارک ہے اور ہدی للعالمین ہے۔ تو ہدی للعالمین کیسے ہے؟ لوگوں کے لیے، تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے مکہ؟ قیام للناس کیسے ہے؟ کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہے، جو رحمت للعالمین بن کے آئے، جن کے پر قرآن کا نزول ہوا، ساری دنیا روشن ہو گئی۔ اور پھر ابھی بھی آپ دیکھیں تو بڑے بڑے گناہگار لوگ، فاسق و فاجر، وہاں جا کے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ہدی للناس ہے۔ پھر کعبے کا جو وجود ہے سوری وہ ایک اور طرح سے بھی لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ ایک معنی اس کا اور بھی کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کعبے کا وجود کل عالم کے لیے قیام کا ذریعہ ہے کہ دنیا اس وقت تک وجود میں رہے گی جب تک کعبہ اور اس کے احترام کرنے والی مخلوق یا لوگ موجود ہیں۔ جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانے عالم کائنات کو ختم کر دیا جائے تو کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا اس سے پہلے، اور کائنات ختم کر دی جائے گی۔ جب تک کعبہ ہے، جب تک لوگ اور کائنات موجود ہے، تو قیام للناس ہے۔ جیسا کہ پہلا گھر بھی یہی تھا، اور پہلے گھر کو پہلے اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال سب سے پہلے کعبہ کو قیام للناس اور حرمت والا بنایا گیا، بیت الحرام۔ پھر والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی محترم بنایا گیا، حرمت والے مہینوں کو، ان کی بھی عزت اور احترام ہے، حرمت ہے، اور قیام للناس بھی ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ رجب، جس میں عمرہ کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے، اور 3 مہینے حج کے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہے۔ تو اب ان مہینوں میں لوگ اطمینان سے سفر حج اور عمرہ کرتے تھے، اور یہ مہینے شروع دن سے قرآن میں ہے، سورۃ توبہ میں، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا حرمت والے ہیں۔ تو خاص طور پر پہلے عرب کے لوگ، جو عرب کے آس پاس کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو حرمت والے مہینوں کے علاوہ ان کو شدید خطرات ہوتے تھے کہ قافلے کے اوپر لوٹ مار ہو جاتی تھی، بہت زیادہ مشکلات تھی۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی یہ جو حج اور عمرے کے قافلے ہوتے تھے ان کی طرف بد نظر ڈال ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہدی لے کر چلتے تھے، قلائد والے جانور ساتھ ہوتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ ان سب چیزوں کا تقدس ہے، حرمت ہے، سوال ہی نہیں کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیں۔ تو اس طرح بھی یہ قیام للناس تھے حج اور عمرے کے قافلے، کہ یہ حج اور عمرے پر جا رہے ہوتے تھے اور ان کے پاس اپنی تجارت کی چیزیں بھی ہوتی تھیں، لیکن کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا کہ ان کو لوٹ مار کرے یا ہدی کے جانور کے اوپر بری نظر ڈالے۔ تو اس طرح بھی یہ قیام للناس شہر الحرام بھی تھے۔ تو یہاں پر ایک بات ہمارے سوچنے کی، اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس جگہ کو بسانے کی اور ساری پلاننگ کی، اگر آپ دیکھیں کعبہ کی، مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پلان طریقے سے پورے ایک نظام کے ذریعے بسایا ہے، اس کو شروع سے اس کی حرمت رکھی ہے، اس کو امن والا بنایا ہے۔ پہلے دن سے نا قرآن میں ہے نا کہ ہم نے یہ مہینے بھی حرمت والے ہیں اور کعبہ کی بھی حرمت ہے، شروع دن سے ہے۔ تو یہ کیا پلاننگ ہے اس بات کی، اور یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ بڑی ڈیپ بات ہے جو یہاں سمجھنے کی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے وہاں، اللہ تعالیٰ وہاں سے مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے ہیں، ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں کی حرمت ہے۔ وہاں تو آپ ہتھیار بھی لے کے جا نہیں سکتے، آپ چوٹی بھی نہیں مار سکتے، جو بھی نہیں مار سکتے، اتنی زیادہ پرامن جگہ اس کو بنایا ہے۔ تو کیا سمجھنے کی بات ہے؟ کعبہ ہمارا سمبل ہے نا، مسلمانوں کا سمبل ہے، اور اس کی حرمت ہے، اور اتنا زیادہ اس کو پرامن رکھا گیا ہے۔ تو اسلام پھر کیسا دین ہے؟ کیا پیغام دیتا ہے؟ دین اسلام امن پسند دین ہے، امن کو پروموٹ کرتا ہے، کوئی دہشت گرد دین نہیں ہے۔ یہ تو پروپیگنڈا ہے نا اسلام کے خلاف۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو سمپل سی بات بتائی ہے، لیکن کتنی ڈیپتھ ہے اس میں۔
کہ کعبہ جو پہلا گھر رکھا گیا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اور قیامت تک کے لیے اس کو اتنا پرامن اور بہت ہی زیادہ حرمت والا اور عزت والا، تو کیا میسج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین اسلام ایک پرامن دین ہے، اور بہت ہی پرسکون دین ہے اور حرمت عزت دینے والا دین ہے۔ یہ تو پروپیگنڈے ہیں سارے اس کے خلاف۔ بہرحال تو شہر الحرام بھی لوگ حرمت والے مہینے ہیں اور لوگوں کے قیام کا ذریعہ بھی ہیں۔ والہدیہ، اور ہدی کا جانور۔ ہدی کا جانور کون سے جانور ہوتے ہیں؟ جس کو قربانی کے لیے حج اور عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ لے جایا جاتا ہے اور وہیں ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی حرمت ہے، اس کو کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ ہدی کے جانور بھی قیام للناس ہیں، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اب تو غریب ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے، تو لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے۔ والقلائد، اور قلائد والے بھی۔ قلائد کس کو کہتے ہیں یہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ قلادہ کی جمع ہے۔ ہدی یا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے حج اور عمرے کا، اس کے گلے میں ایک پٹا ڈالا جاتا تھا یا ہار ہوتا تھا نشانی کے طور پر، کچھ بھی کوئی کسی بھی چیز کا ہار بٹ کے یا کچھ کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور اس کی تعظیم واجب ہے، کہ کوئی اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ تو ان کی بھی عزت اور حرمت تھی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قیام الناس سے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، 4 چیزیں بتائی گئی کہ یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں، اور کعبے کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر ہے جو کنیکٹڈ ہی ہیں حج اور عمرے کے ساتھ، کہ ان کی تعظیم واجب ہے۔ دور جاہلیت میں بھی واجب تھی، آج بھی ہمارے پر واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ قیام للناس ہیں اور حرمت والی ہیں، کعبہ ہے، شہر الحرام ہے، ہدی کے جانور ہے، قلائد ہیں، تو اگر آپ ان پہ غور کریں نا تو یہ سارا ایک نظام، ایک سسٹم ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ اگر پہلے کے حساب سے بھی دیکھیں تو ان کی حرمت کی وجہ سے عرب ایک دوسرے پر زیادتی سے رک جاتے تھے، ان 4 چیزوں کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ امن و امان رہتا تھا، ٹھیک ہے، ٹریڈ بھی ہوتی تھی، اور اس پر ان کی زندگی کی بقا تھی، قیام للناس تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہ سب چیزیں حرمت والی ہیں اور قیام الناس ہیں۔ قیام للناس ہے خاص طور پر کعبہ، جس پر اہل ایمان کی دینی، دنیاوی، اخروی بقا کا دار و مدار ہے۔ آج بھی تو ہے نا کہ نہیں؟ تو آج بھی یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کے اوپر اہل ایمان کی دینی، دنیاوی، اخروی بقا کا دار و مدار ہے۔ قیام للناس ہے، دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو ان سب پر دار و مدار ہے۔ تو ان سب چیزوں پر کو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے طور پر ہمارے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب میں نے جو احکامات تم کو دیے ہیں، ذالک لتعلموا، یہ بات، یہ احکامات کس لیے؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، سمجھ لو۔ کیا جانو سمجھ لو؟ کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کیا کہا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب احکامات، یہ سب حکمتیں، یہ قیام للناس، یہ ساری محنتیں تمہارے لیے کیوں کی گئی ہیں؟ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، زمین اور آسمانوں کے بھید۔ تو ان چیزوں پر، ان احکامات پر، سارے سسٹم پر غور کرو گے تو تمہیں اس کی حکم کی حکمت اور غایت پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیوں حرمت رکھی ہے، کیوں یہ سارے احکامات دیے ہیں کہ اس کی عزت کی جائے، تاکہ آپ کی بھلائی ہے اس کے اندر، کہ آپ پاک ہو جائیں گناہوں سے، وہاں جا کے آپ پرامن طریقے سے، بہت اچھے اسپرٹ کے ساتھ، بے پرواہ ہو کے سب کام کر سکیں، کیونکہ وہ ساری چیزوں کے بھید جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے سارے احکامات رکھے ہیں۔ اس بات پہ غور کریں کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں، وہ یہ جانتا ہے، اس لیے اس نے ان سب چیزوں کو حرمت اور تعظیم والا بنایا ہے تاکہ تمہارا فائدہ ہو، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اعلموا، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ علم جو ہوتا ہے نا، اس کے معنی ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ تعلم اور عالم تو آپ پڑھتے ہیں نا، عالم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کان کھول کے سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح جان لو۔ علم، خوب سمجھ لو، تو کیا سمجھ لو؟ اچھی طرح جان لو۔ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے، یہ پتا ہونا چاہیے، یہ جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بھی ہے۔
دونوں ہیں۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب بھی ہے، جو اس کے احکامات کے خلاف کرے گا، احکامات کو سن کر بھی پڑھ کر بھی، کیونکہ احکامات میں تمہاری بھلائی ہے، پھر بھی خلاف کرو گے، نہیں سمجھتے اپنی بھلائی کو، تو پھر سزا مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقاب جو ہوتی ہے وہ کا لفظ عقبہ سے ہے، عقب کہتے ہیں، ایڑی کو بھی کہتے ہیں، تو عقاب وہ سزا ہوتی ہے جو گناہ کے پیچھے ہے۔ تو احکامات تمہارے بھلے کے لیے دے گئے ہیں، اگر نہیں اس پر عمل کرو گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرو گے، تو سمجھ لو شدید العقاب ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جو پھر توبہ کر لے، رجوع کر لے اللہ تعالیٰ سے، اور یا بچ جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے، یا غلطی سے کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے، پھر توبہ کر لے، رجوع کر لے، استغفار کر لے، تو غفور الرحیم بھی ہے، بخش بھی دیتا ہے۔ تو شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، یا جاننے کے باوجود بھی بھولے رہتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ صرف کس کو لیا جاتا ہے کہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو بھی کرتے رہو وہ معاف کر دے گا، یہ سامنے ہے نا، آپ کے سامنے ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ دونوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان جو ہے رجا اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ حجر کی آیت ہے کہ نبی عبادی، بتا دو میرے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، وہ ان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا جو عذاب ہے وہ بھی دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات بتائی ہیں، تو بے شک اس کی غفاریت بہت بڑی ہے، سب چھائی ہوئی ہے، لیکن سزا بھی مل سکتی ہے، اگر آپ جان بوجھ کے نافرمانی کوئی کرے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے، اگر بھول چوک سے کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، غافر الذنب ہے، گناہ کو ڈھانکنے والا ہے، درگزر کر دیتا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم بھی بار بار کرنے والا ہے اگر انسان رجوع کر لے، لیکن جان بوجھ کے اس کی نافرمانی پہ نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے اس کی یہ صفت بھی سامنے آپ کے موجود ہے، یہ سب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما علی الرسول، نہیں ہے ہمارے رسول کے ذمے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، خاص رسول، نہیں ہے ہمارے رسول کے ذمے الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ رسول کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ بس پہنچا دیں جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو آپ نے تو پورا پورا پہنچا دیا پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پورے طریقے سے پہنچا دیا، قولی طور پر بھی پہنچا دیا، عملی طور پر کر کے بھی دکھا دیا۔ اب کیا ہے؟ اب آگے معاملہ اللہ اور بندوں کے درمیان ہے۔ آپ نے پہنچا دیا نا، ہمیں پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا، کہ مجھے پتہ چل گیا اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی پوچھا جائے گا اگر میں کوئی غلط کرتا ہوں یا آپ کوئی غلط کرتے ہیں، ان کے تو سارے انہوں نے بتا دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اب کیا ہے؟ معاملہ اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، اور اللہ کون ہے؟ جس سے یعلم، وہ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، سب ظاہر باطن، ایون دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی تڑپ اور طلب ہے اللہ کے احکامات کو جاننے کی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کی، اس پر عمل کرنے کی، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس کو پتا ہے۔ اور اس کو یہی پتا ہے کہ کون نہیں جاننا چاہتا، کون اگنور کر رہا ہے، کس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کون جان کر بھی اگنور کر رہا ہے، نہیں عمل کر رہا ہے۔ تو یہ جو جہاں تک بات ہے نا کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تک تمون، تو اس کے بارے میں دیکھیں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسِكَ، جو اس کے دل میں وسوسے تک آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ تخلیق تو ہم نے کیا ہے نا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے قریب ہیں شہ رگ سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو وسوسے بھی آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پیچھے حرام بھی بتایا گیا، خمر، میسر وغیرہ،
پھر اسی نسبت سے حالت احرام یعنی جو ٹیمپرری چیزیں حرام ہیں حالت احرام میں ان کا ذکر آیا. اور اب آگے کی جو آیت ہے اس میں سمجھ لیں ایک وارننگ ہے. ہاں حلال حرام بتایا گیا نا, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, شکار کے ذریعے کا بھی بتایا گیا, پیچھے بھی خبر میں سے. اب اللہ تعالیٰ ایک وارننگ تنبیہ دے رہے ہیں کہ حلال اور حرام جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. قل لا يستوي الخبيث والطيب, آپ کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاکیزہ چیزیں, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ولو اگرچہ اعجبک اچھی لگے تم کو کثرت الخبیث, خبیث کی کثرت, اگر خبیث کثرت میں بھی ہو اور تم کو اچھا بھی لگے تو پھر بھی اچھا نہیں ہو سکتا, اس کے مقابلے میں طیب چیز ہی اچھی ہوگی. تو اب پہلے تو خبیث اور طیب کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے. تو خبیث کس کو کہتے ہیں؟ خبثہ, ناپاک چیز, حرام, ردی, غلاظت والی چیز, یہ ہے خبیث کی ڈیفینیشن. ناپاک, حرام, ردی, غلاظت والی چیزیں یہ ہے ساری خبیث ہوتی ہیں. اور چیزوں کے علاوہ انسانوں میں بھی خبیث ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر اور گناہگار, فاسق و فاجر. طیب جو ہے وہ اس کا الٹ ہے. طیب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاک, حلال, عمدہ, پسندیدہ, مرغوب چیزیں. ٹھیک, پاک, حلال, عمدہ, پسندیدہ, مرغوب چیزیں. اور پھر انسانوں میں کون طیب ہوتے ہیں؟ مومن اور فرمانبردار, متقی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. تو کس لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے؟ کسی بھی لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں, چاہے اقوال میں ہو, یعنی بات میں بھی خبیث بات اور طیب بات برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اعمال میں ہو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے, چیزوں میں ہو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے, انسانوں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں بات کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, ایک بات آپ طیب کریں, خوبصورت بات کریں, ایک طنز و طعنہ دیں, تو کیا برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتے. اسی طرح عمل ہے, اعمال میں اچھا اور برا عمل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک پر ثواب ہے ایک پر عذاب ہے, کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پاک اور ناپاک چیز بھی برابر نہیں ہو سکتی. حلال اور حرام اس میں واضح فرق ہے, ہمیشہ رہے گا نفع اور نقصان کے لحاظ سے. حرام کھائیں گے فزیکلی بھی تکلیف دے گا, اخروی بھی تکلیف دے گا. تو حلال و حرام چیزوں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح انسانوں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرما بردار اور نافرما بردار, نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کی حیثیت اللہ کی نظر میں اور انجام بالکل مختلف ہے. اور یہ جو پاک اور ناپاک یا حلال و حرام کا فرق ہے نا, یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے, تو یہ کس لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے؟ ظاہری لحاظ سے بھی برابر نہیں ہو سکتے اور باطنی لحاظ سے بھی برابر نہیں ہو سکتے. ظاہری لحاظ یعنی قوت اور تعداد میں بھی بے شک اگر خبیث زیادہ ہو, حرام چیز زیادہ ہو, کثرت میں بھی ہو, تب بھی برابر نہیں ہو سکتی. طیب اگر تھوڑا بھی ہو تب بھی وہ اچھا ہے, تب بھی اچھا ہے نا. اور اسی طرح باطنی طور پر بھی ظاہر خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. اتنی مثالیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں, چاہے وہ تھوڑا بھی ہے تو اس پر آپ کا ثواب مل رہا ہے. خبیث عمل جتنے بھی کر لیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے نا, تو برابر تو نہیں ہو سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ خبیث کی کثرت ہی کیوں نہ ہو, خبیث زیادہ تعداد میں بھی نہ کیوں نہ ہو, پھر بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آپ حرام طریقے سے کماتے ہیں, 1,00,000, تو وہ کیا اچھے ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں جو 10,000 آپ کسب حلال کے کماتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ حدیث میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتائی تھی کہ حرام مال سے انسان اگر اپنے اوپر خرچ کرے تو وہ اس کو لگتا نہیں, گناہ کا باعث ہوتا ہے, اس پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے حرام کھا کے. اگر صدقہ خیرات کرے حرام مال سے قبول نہیں ہوتی. اگر پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جائے تو پیچھے والوں کے لیے جہنم کا توشہ بن جاتی ہے. تو اب بتائیں کہ حرام, طیب اور خبیث برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے, کیونکہ حرام میں برکت ہے ہی نہیں, کسی کام ہی نہیں آ رہا آپ کا. تو 1,00,000 یا 6,00,000 ہی کیوں نہ ہو, اس کے مقابلے میں طیب کچھ ہزار بھی ہوں تو فائدہ مند ہے کہ آپ حلال کھا رہے ہیں, آپ کو گناہ نہیں مل رہا, آپ صدقہ خیرات دیں گے اس سے قبول ہوگا, آپ چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کی اولاد کے لیے بھی وہ کارآمد ہے. تو برابر نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھ لیں کہ انسانوں میں دیکھ لیں کہ فاسق و فاجر لوگ بہت زیادہ بھی دنیا میں ہو جائیں تو کیا وہ اچھے لگنے شروع ہو جائیں گے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب صحیح ہے؟ نہیں, اس کے مقابلے میں جو تھوڑے بہت متقی لوگ ہوں گے وہ اللہ کی نظر میں اچھے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اکرمکم اتقاکم,
اللہ کی نظر میں تو تقوی سب سے بڑی چیز ہے نا. تو اس طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ سعد میں فرماتے بھی ہیں کہ متقی اور مفسد برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو فساد پیدا کرنے والے ہیں دنیا میں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی کو گناہگاروں کے برابر کر دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو خبیث اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ہاں، پھر فرمایا ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تم کو اچھی بھی لگے خبیث کی کثرت پھر بھی وہ اچھا نہیں ہو سکتا. اعجبا کا لفظ کو سمجھنے پہلے. اعجبا کا لفظ عجب سے ہے، اعجاب سے. اعجبا عجب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کی خوبصورتی سے مسحور ہو جانا، سحر زدہ ہو جانا. اتنی کوئی چیز اچھی لگنا کہ آپ اس سے حیرت میں پڑ جائیں، اس کو دیکھ کے پوری طرح اس کی طرف گم ہو جائیں اس کی خوبصورتی کے اندر. تو وہ عجبہ اور عجب یہ اعجاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تم کو کتنا بھی مسحور کر دے نا کثرت خبیث کی، کثرت سے ہے خبیث، حرام چیز، بری چیز، اور وہ بہت زیادہ رائج ہے، تو پھر بھی چاہے وہ آپ کو کتنی بھی مسحور کر دے، کتنی بھی اٹریکٹ کر لے، وہ طیب کے مقابلے میں اچھی نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو حقیقتاً میں اچھی نہیں ہے، حرام ہے، خبیث ہیں، لیکن ہماری ظاہری نگاہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہو سکتی. تو سب سے بڑی مثال آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک مشرک یا مشرکہ چاہے کتنی بھی اچھی ہوں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. پڑھا تھا آپ نے، یاد آیا کیا؟ آیت پڑھی تھی نا آپ نے اس میں کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں ایمان والی لونڈی اچھی ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تم کو کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے. اور اعجبہ کا ہی لفظ آیا تھا وہاں. اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ لا تنکحوا المشرک، مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں ایمان والا غلام اچھا ہے، اور چاہے مشرک مرد تم کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے. تو آپ دیکھیں چاہے مشرک مرد یا مشرکہ میں بہت کثرت سے خوبیاں ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، ویل ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ ہو، اسمارٹ ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ طیب کے مقابلے میں اچھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی ظاہری خوبیوں سے متاثر ہونا بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس سے ہو ہی نہیں سکتا نا، تو بیکار ہے نا اس سے متاثر ہونا. تو کثرت جتنی بھی آپ کو عجب میں ڈال دے، مسحور کر دے، لیکن وہ طیب کے برابر نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی تو مثال یہی ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. پھر دوسری مثال آپ منافقین کی لے لیں. جو منافقین تھے نا مدینہ کے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بڑے ویل مینرڈ اور بڑی اچھی باتیں کرنے والے، چکنی چپڑی کرنے والے لوگ تھے. بہت اپنے آپ کو مینٹین بھی کرتے تھے، بہت زیادہ ڈریس اپ بھی ہوتے تھے، اور اپنے جسم کا بھی بہت فٹنس کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے، ظاہری طور پر یہ سب تھا، امیر کبیر بھی تھے، لیکن اندر سے کیا تھا؟ منافقت موجود تھی جو کہاں لے جانے والی؟ فی الدرک الاسفل من النار میں. تو اب بتائیں ان کے مقابلے میں جو مسلمان تھے، بے شک وہ کم تعداد میں تھے، کمزور تھے، ویل مینٹینڈ نہیں تھے، غریب تھے، لیکن کیا تھے؟ وہ رضی اللہ عنہم تھے. تو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ دونوں؟ نہیں ہو سکتے، چاہے کتنی بھی کثرت میں ہو خبیث، کتنا بھی ہو. منافقین کی سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے. سورہ منافقین میں آتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے نا تو ان کے جسم تم کو حیرت میں ڈال دیں گے، اتنے ویل مینٹینڈ تمہیں نظر آئیں گے. اور وہی یقولو، اور جب وہ بات کریں گے تسمعوا لقولہم، سوری، جب بات کریں گے تو تم ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، اتنی لچھے دار اور گما کے باتیں کریں گے، چکنی چپڑی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں کأنہم خشب مسندہ. تو ان کا حال ایسا ہے جیسی بہت ہی ڈیکوریٹڈ قسم کی لکڑیاں جو ہیں ان کو دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا ہو. کتنی خوبصورت ہے خشب مسندہ. لکڑی کو آپ جتنا بھی ڈیکوریٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اندر سے کھوکھلی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ مثال دی گئی ہے. تو بہرحال یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اس آیت کے ذریعے یہ سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے
کہ بعض اوقات دنیا میں ناپاک چیز، حرام چیز اتنی زیادہ راجے ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کامن ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے خبیث کثرت میں بھی ہو جائے، کتنا بھی پھیل جائے، حرام چیز حرام ہی رہے گی، اور اس کے مقابلے میں حلال چیز ہمیشہ فائدے مند، اجر و ثواب کا باعث رہے گی. یہ سمجھایا جا رہا ہے. ظاہراً کوئی چیز کتنی بھی اچھی چمکتی ہوئی نظر آئے، آپ کو مسحور کر دے، بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، اس کو بلا سوچے سمجھے اختیار نہ کیا جائے. یہ سمجھایا جا رہا ہے. سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اب آپ دیکھیں کہ چاہے حلال اور حرام جو ہے، حرام رسم و رواج میں ہو، حرام کی بات کر رہے ہیں ہم، خبیث جو ہے چاہے کلچر میں ہو، لباس میں ہو، کھانے میں ہو، کسی میں بھی ہو، تو طیب سے اچھا تو نہیں ہو سکتا. بعض اوقات حرام کھانا کثرت میں ہوتا ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، نگاہوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ کہیں جاتے ہیں، کہیں آپ فورن کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ کسی اسٹور پہ جائیں گے، آپ کو کوئی میٹ نظر آئے گا، بہت زبردست طریقے سے وہ پیک ہوا ہوگا، اس کی بڑی اچھی پیکیجنگ ہوگی اور بہت زیادہ پڑا ہوا ہوگا کاؤنٹرز کے اوپر، بڑا اٹریکٹ کرے گا، دیکھو الگ الگ پیکڈ ہے. تو کیا وہ آپ کو لے لینا چاہیے، مجھے لے لینا چاہیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کسی چھوٹی سی دکان سے کوئی حلال گوشت ان پیکڈ مل رہا ہے، رفلی پیکڈ مل رہا ہے، تو وہ اچھا ہوگا، یا آپ کو وہ جو کثرت میں بہت ہی پیکڈ قسم کا حرام گوشت مل رہا ہے وہ اچھا ہوگا؟ تو ولو عجبک کثرت الخبیث، بے شک آپ کو کتنا بھی مسحور کر دے نا کثرت خبیث کی، لیکن پھر بھی وہ اچھا نہیں ہو سکتا. حرام حرام ہے، حلال حلال ہے. تو اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ویسٹرن ڈریس چاہے جتنا بھی کثرت سے رواج میں آ جائے، اگر وہ ستر پوش نہیں ہے، ایمان کے تقاضے پورا نہیں کر رہا، تو کیا ستر پوش لباس کے برابر ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کسی کے پاس دولت کی بہت ریل پیل ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت کچھ ہے، تو اب کیا ہے، اس کی ظاہریت سے آپ پر تھوڑے جا سکتے ہیں. دولت کی سورس پر انحصار کرتا ہے کہ سورس کیا ہے. اگر حلال سورس ہے تو ٹھیک ہے، اگر حرام سورس ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے، سفید پوش متقی جس کے پاس بہت تھوڑا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. کثرت الخبیث آپ کو متاثر کر سکتی ہے کہ حرام طریقے، اسمگلر ہیں، فلانا ہے، باطل طریقے سے کما رہے ہیں، آپ اس سے امپریس ہو رہے ہیں کہ ہاں جی بڑے کیا زبردست کرے. نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ طریقہ اس کا کسب حلال نہیں ہے، وہ خبیث ہے. تو خبیث چاہے کتنی بھی کثرت میں ہو جائے اس سے مسحور نہیں ہونا چاہیے. واللہ عجبک کثرت الخبیث، اس کے مقابلے میں جو متقی پرہیزگار سفید پوش ہے وہ اچھا ہے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فتقوا اللہ، پھر تقوی کی بات آ گئی ہے. دیکھیں، اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو. کیوں ڈرو اللہ سے عقل والو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو فتقوا اللہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ خبیث اور طیب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. خبیث اور طیب کے بارے میں عقل والو، یعنی اگر عقل تمہاری صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے تو تمہیں خبیث اور طیب کا فرق معلوم ہو جائے گا. جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز خبیث بتائی ہے اور میں اس سے کیسے امپریس ہو رہی ہوں. خبیث خبیث ہے، میں نہیں، چاہے کثرت الخبیث کتنی بھی مجھے مسحور کر رہی ہے، میں اس کی طرف نہیں جا سکتی. اور فرق کیوں جاننا ضروری ہے خبیث اور طیب کا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ اخروی فلاح حاصل ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر عقل صحیح ڈائریکشن میں چلے گی، اولی الالباب واقعی ہوں گے، تبھی فرق آپ کو پتہ چلے گا خبیث اور طیب کا. اور خاص طور پر اگر خبیث کثرت میں ہے اور طیب تھوڑا ہے تو پھر آپ کس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں، تب عقل کا ڈائریکشن صحیح پتہ چلے گا کہ عقل واقعی صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اور صحیح ڈائریکشن میں عقل کا کام کرنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں ضروری ہے، طیب اور خبیث کا فرق ماننا، کیونکہ اخروی فلاح کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ آپ طیب کو پسند کرتے ہیں یا خبیث کی کثرت آپ کو اٹریکٹ کر لیتی ہے. عقل بھی نا اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے دین کے مطابق. ایک عقل ظاہری ہوتی ہے، ظاہری عقل جو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ گڑا ہے، یہ نہیں ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ایک عقل کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے عقل رشد، ہدایت والی عقل، جو چیزوں کی حکمت کو جاننے میں مدد دیتی ہے، اصل حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. تو عقل رشد کا تقاضا یہ ہے کہ طیب اپنائی جائے اور خبیث سے بچا جائے، کیونکہ اس کے اوپر ہماری فلاح کا دار و مدار ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مومن کے پاس کون سا نور ہوتا ہے؟
ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، قرآن کا نور ہوتا ہے، تو اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا خبیث اور کیا طیب ہے، اور اس کو کبھی بھی کثرت الخبیث جو ہے وہ آج کا عجب میں نہیں ڈالتی۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے کیا پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبیث عقل مند شخص وہ ہے جو خبیث کی تمنا نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بھی کثرت میں ہو، لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا کبھی بھی خبیث سے، چاہے وہ قول میں ہو، اعمال میں ہو، چیزوں میں ہو یا انسان میں ہو، وہ ہمیشہ کس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے؟ طیب کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو دراصل یہاں پر اہل ایمان کو آپ سمجھ لیں کہ کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز سے تمہاری محبت یا کراہت اور نفرت کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول نے اس کو کیا بتایا ہے، خبیث بتایا یا طیب بتایا ہے، اسی حساب سے آپ اس کو پسند کریں گے اور اسی حساب سے اس کو نفرت کریں گے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ بزرگ کا ایک کال کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی چیز بہتر ہے کثرت سے، اس کثرت سے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تھوڑی چیز بہتر ہے اس کثرت سے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ریالٹی کہ آپ سوچیں کہ جو چیزوں کی کثرت ہوتی ہے نا، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، نہ ہی خبیث نہ بھی ہو، لیکن کثرت میں بہت چیز جو آپ کے پاس آ جائے نا، لا محالہ وہ اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کرتی، ٹائم نہیں ملتا نا اللہ کی یاد کو، انسان اسی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آپ کا یہ رکوع ختم ہو گیا، اور آگے جو بات ہے وہ ایک اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کیا کرو چھپی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں، ان تبد لکم تسؤکم تو تم کو بری لگیں گی، اور خاص طور پر وَإِن تسألوا عنہا، خاص طور پر تم جب ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے، چھپی چیزوں کے بارے میں جو شریعت نے کھول کر نہیں بیان کیے، اس کے بارے میں سوال کرو گے، خاص طور پر ہی نہ اس وقت ينزل القرآن، جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہو، تو تبد لکم تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، تو ظاہر تو کر دی جائیں گے لیکن پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عفا اللہ عنہا، تو سمجھ لو کہ جس چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان نہیں کی ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہر دور کے لوگوں سے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے باروں چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو انہوں نے خود مستور رکھے ہیں، کھول کر بیان نہیں کیے، کیونکہ اگر اس کا جواب دے دیا گیا، تم پر ظاہر کر دی گئیں، تو تم پر وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہوں گی، تسؤکم تم کو بری لگیں گی، تمہارے پر بھاری پڑ جائیں گی، تم عمل نہیں کر پاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ہاں، تو ایسا نہ کرو، خواہ مخواہ کے سوالات نہ کرو دین کے بارے میں کہ جس سے تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور خاص طور پر اس وقت نہ کرو جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، کیونکہ اس وقت تو جواب اگر دے دیا گیا تو یو ہیو ٹو، آپ کو فالو کرنا پڑے گی، اور پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو اب اس آیت کو سمجھیں ایسے کہ یہاں پر دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے درجے پر بتایا جا رہا ہے کہ نزول قرآن کے وقت کی بات ہے، یعنی جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہی الہی اتر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وقت کی بات کی جا رہی ہے خاص کانٹیکسٹ میں کہ مسلمانوں اس وقت لا یعنی بیکار کے سوالات نہ کرو جس کا عمل سے تعلق نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ صرف وہ سوالات کیے جائیں جب وحی کا نزول ہو رہا تھا جو عمل سے متعلق ہوں، ٹھیک ہے، اور بیکار کثرت سوالات سے منع کیا تھا تاکہ کوئی ایسا سوال نہ ہو جائے جس کا جواب اگر مل جائے وحی کے ذریعے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، مشکل میں پڑ جائیں۔ تو اس لیے منع کیا تھا کہ بہت زیادہ سوال نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر نہیں بتایا ہے، کوئی اجمالی حکم دے دیا ہے، جزیات نہیں بتائیں، تو آپ زیادہ کھوج پریت نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ مشکل میں پڑ جائیں۔ تو پہلے درجے پر تو یہ بات کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے بخاری کی کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ قصوروار وہ ہے جو ایک بات پوچھے وہ حرام نہ ہو اور اس کے پوچھنے سے حرام ہو جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ حرام نہیں ہے لیکن وہ بار بار پوچھے اور وہ حرام کر دی جائے۔ تو ایک تو بات یہ کہ نزول قرآن کے وقت منع کیا جا رہا ہے، دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لا یعنی سوالات پوچھنے کی ممانعت تھی۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے،
اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ جو بھی کہہ دیتے تھے وہ تو ماننا ضروری تھا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے جو آپ کی طرف وہی کی جاتی تھی۔ سورہ نجم میں آتا ہے نا کہ وما ینطق عن الہوا وما ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ تو آپ کے سے بھی لایانی سوالات کرنا منع تھے، کیونکہ جس بات کا آپ اگر جواب دے دیں پھر اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ بھی گناہ کا کام تھا۔ تو بہت زیادہ کثرت سوالات قرآن کے نزول کے وقت بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منع تھے، جن کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، عمل سے تعلق نہ ہو، بلکہ الٹا انسان مشکل میں پڑ جائے، پابندی عائد ہو جائے، تو وہ کرنا کہنا منع تھے، پوچھنا منع تھے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو یعنی اگر کسی حکم پر اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے تو اس کی کھوج کرید میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بعض حکم اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر دیے ہیں۔ اجمالی کے مطلب ہوتے ہیں کہ ایک بات بتا دی ہے اور اس کی بہت زیادہ جزیات نہیں بتائی، تو ان پر عمل کر لینا چاہیے۔ اگر قرآن اور سنت تفصیل نہیں بتاتے تو آپ بھی بال کی کھال نہ نکالیں، جیسا کہ اسی آیت کے شان نزول میں آتا ہے۔ اب شان نزول آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب سورہ البقرہ کی آیت اتری تھی نا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے راستے کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت ہے سامنے آپ کے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے، آپ کے اوپر حج کریں۔ اب ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے بار بار آپ سے پوچھا کہ کیا ہر سال فرض کرنا ہے، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کریں؟ آپ نے اس کو ایک دو دفعہ ٹال دیا کہ ایک دفعہ حج کر لو، پھر بار بار پوچھتا رہا، پھر آپ نے سخت ناگواری کا احساس کیا، کا اظہار کیا کہ کیا تم مجھ سے بار بار پوچھ رہا؟ ہاں، اور ناگواری کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ حکم کا معاملہ آپ سمجھ لیں یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ صراحت اور وضاحت نہیں کی جائے کہ کتنی دفعہ یہ کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس جیسے دیکھیں نماز میں صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے، زکوٰۃ میں بھی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ صراحت کا مطلب ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ سے کوئی بات ثابت ہو، اور زکوٰۃ میں بھی صراحت موجود ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کہ کتنا نصاب پہ دینی ہے، آپ نے کس وقت دینی ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی صراحت اور وضاحت ہے۔ لیکن جس حکم میں بہت زیادہ صراحت اور وضاحت نہ ہو، بس وہ حکم دیا گیا ہو، تو اس کے اوپر ایک دفعہ عمل کرنے سے اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ یہی حج کے حکم کی مثال دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں کیا حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ، لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اوپر استطاعت ہو حج کرنے کی۔ اب اس میں صراحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دفعہ کر لیں زندگی میں۔ اب وہ اگر بار بار پوچھ رہا تھا، اگر آپ کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال کرو تو ہم کتنی مشکل میں پڑتے، سوچیں۔ تو اس کا سوال ہم کو بھی آج شدید مشکلات میں ڈال دیتا کہ ہر سال حج کرنا کوئی آسان بات ہوتی۔ پھر اسی طرح اس کے شان نزول میں ایک اور واقعہ آتا ہے، اس سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بھی اس کے بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ ایسے سوالات کیے کہ آپ کے چہرے کے اوپر غصہ نظر آنا شروع ہو گیا، بہت زیادہ ناگواری، کہ آپ نے غصے میں کہا کہ اب جو چاہتے ہو پوچھتے چلے جاؤ۔ تو پھر ایک شخص عبداللہ تھا، اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو غصے سے سرخ ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا اور میں نے آپ سے معافی مانگی کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں اور ہم آئندہ ایسے سوالات نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ تب آپ دیکھیں، اب وہ جو شخص تھا اس کے باپ کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا، بات ڈھکی چھپی ہوئی تھی۔ اب بار بار پوچھ پوچھ کے اس نے کیا کیا، بگاڑ ہی پیدا کیا نا، کہ پتا چلا کہ وہ شیبہ کا غلام تو اس کا باپ ہے۔ تو یہ بیکار کے سوالات جو ہیں اس کی اس طرح اس لیے ممانعت کی گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے۔ تو کس چیز سے درگزر کر دیا ہے؟ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے سے پہلے جو سوالات کیے گئے تھے بیکار قسم کے، جب تک حکم نہیں آیا تھا کہ لا یعنی سوالات نہ کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن دوسرا معنی جو زیادہ پریفرڈ بھی ہے وہ کیا ہے
کہ وہ تمام باتیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جس پر شریعت خاموش ہے، تو اس کے معاملے میں تم بھی خاموش رہو، اس میں زیادہ کھوج کریت نہ کرو۔ ہاں؟ کیونکہ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ بتانا بھول گئے ہیں، نہ ہی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، آپ مشکل میں نہ پڑیں۔ اس لیے اف اللہ عنہ، تو اس کی کھوج کریت نہ کریں، خاموشی اختیار کی گئی ہے، تو آپ بھی اس پہ خاموشی، ابھی آپ کو میں نے اتنی مثالیں اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو اسی ایک نسائی کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے، یہ حدیث بھی غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو بھول لاحق ہو، لہٰذا ان کی کھوج کریت نہ کرو۔ ٹھیک، کھوج کریت نہ کرو، جیسے یہی حج کے بارے میں وہ کر رہا تھا، اور دوسری مثال بھی آپ کو بتا دی، کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ پھر ہمارے لیے عمومی طور پر بھی کیا حکم ہے؟ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتیں جس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جن چیزوں سے میں شریعت خاموش ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات جزیات نہیں بتائی گئی ہیں، اس کے بارے میں ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کچھ حاصل نہ ہو، کیونکہ اب وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور کچھ حاصل نہ ہو سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکا دیں، شک و شبہات میں ڈال دیں، نقصان میں ڈال دیں، تو بیکار کے اور فرضی سوالات کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا اور ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو جنرلی اس آیت میں آپ دیکھیں تو یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ جو چیزیں شریعت نے تصریحاً بیان کی ہیں، یعنی کھول کر بیان کر دی ہیں، تو ان کے بارے میں تو تصریحاً کھول کر بیان نہیں کی ہیں ساری، جو مطلب بہت زیادہ جن کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں، تو ان کے بارے میں فضول اور دور دراز کے سوال نہ کیے جائیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھیں حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اسی طرح دوسری طرف جو چیزوں میں شریعت خاموش ہے، بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں، اجمالی طور پر بتایا گیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے باعث سہولت اور رحمت ہے۔ حج کی مثال آپ کے سامنے آئی تھی، تو جس چیز کو اللہ نے حلال اور حرام بتا دیا ہے، وہ اس کی حکمت سے حلال و حرام ہو گئی، اور جس چیز میں شریعت نے سکوت اختیار کیا اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، آپ دیکھیں وہ بھی باعث رحمت ہے، گنجائش رہی اس کے اندر کہ انسان اس میں اجتہاد کا موقع ملا علماء کو دین میں، اور ذہن کھلے کہ اس میں اجتہاد کیا جائے کہ کیسے کیا جائے، محنتیں کی لوگوں نے، وسعت ملی حکم کے اندر کہ ترک کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کیسے کیا جائے۔ اب اگر ان چیزوں کی کھوج کریت کی جائے، خاص طور پر اس وقت کی جاتی جب قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، تو بہت ممکن تھا کہ اس کا جواب دے دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر تمہاری آزادی ختم ہو جاتی، ہاں، یہ سہولت اور یہ آزادی اور یہ اشتہاد کچھ بھی باقی نہ رہتا، اور تم مشکل میں پڑ جاتے، ہاں، کیونکہ جواب دے دیا جاتا کہ اچھا بار بار پوچھتے جا رہے ہو، چلو ہر سال حج کرو جا کے۔ اور پھر شرم کی بھی تو بات تھی نا کہ خود آپ ایک بات پوچھی، آپ نے بار بار پوچھی کہ اچھا اس کا کیا حکم ہے، پھر آپ کو حکم دے دیا گیا تو آپ کو تسوکم برا لگا، مشکل لگا، اور آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو بہت زیادہ بری بات تھی۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک سنت، ایک طریقہ بھی پتہ چلا ہے کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ کھود کریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے سختی بڑھ سکتی ہے۔ گائے کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کیا ہوا تھا؟ جتنی کھوج کریز کی گئی اتنی سختی ادھر سے بڑی، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دیں گے۔ اور پھر بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بہت کھوج اور کریز کیا ظاہر کرتی ہے کہ انسان اس کے لاجک اور ریزن ڈھونڈنا چاہتا ہے اپنے نفس کے مطابق، سمجھنا ہوتا نا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے بہرحال کھوج کریز جو ہے دین میں جس میں جو حکم اجمالی دیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، ایک دفعہ عمل کرنے سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑا آپ دیکھیں یہاں پر سوالات کے حساب سے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دے دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ زیادہ کثرت سوالات کی وجہ سے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اب دیکھیں کیوں تباہ ہو گئے؟ کثرت سوالات اور پیغمبر سے اختلافات کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔
اور واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، یعنی بخشنے والا اور بردبار ہے۔ بردبار کیسے؟ کہ معافی کی مہلت دیتا ہے، کہ اگر تم نے بیکار کے سوالات کر لیے ہیں اور یا بیکار کے کچھ ذہنوں میں بات آ گئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر وہی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں، یعنی مستور باتوں کے بارے میں، احکامات کے بارے میں سوال کیا تھا قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ تو کیا نتیجہ ہوا؟ ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، ساتھ ان کے، اس احکامات کے ساتھ جس کے بارے میں انہوں نے بہت سوال کیے تھے، کافرین، انکار کرنے والے۔ تو اب یہ مثال کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی مثال دی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دے، سمپل حکم تھا، ایک گائے ذبح کر دے، اٹھا کے کر دیتے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا پوچھو اس کا رنگ کیسا، ما لونہا، اچھا پوچھو اس کی عمر کتنے ہو، اچھا پوچھو کہ وہ کس کیفیت اس کی کیا ہو۔ ہمارے اوپر جو ہے گائے مشابہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جتنے سوال کیے گئے اتنے اپنے آپ کو بساتے گئے۔ پھر ان کے اوپر کنڈیشنز لگتی گئیں، اچھا گائے نہ، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، زرد ہونا چاہیے جو ناظرین کو مسحور کر دے، اچھا پانی دینے والی بھی نہ ہو کھیتی کو، اور ہل چلانے والی بھی نہ ہو، اتنی کنڈیشن لگ گئی۔ پھر اصبحوا بہا کافرین، سوالات جتنے کرتے چلے گئے اتنے مشکل میں پھنس گئے، اور ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا وہ گائے کو ذبح کریں۔ اور بڑی مشکل سے انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ امید ہے کہ اب ہم ذبح کر پائیں گے، اور ایسا انہوں نے کئی موقعوں پر کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے مشکلات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت صالح کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ سوال کیا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے پھر ہم ایمان لائیں گے، اور معجزہ بھی اپنی پسند کا انہوں نے مانگا تھا کہ یہ پہاڑ سامنے والا پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور بچہ دے ہمارے سامنے، سب کچھ کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انکاری ہو گئے، کوچے کاٹ دیے، اس کی عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو سوالات کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سوال جب بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، اور خاص طور پر دین کے معاملے، اور اس وقت کریں جب سوال کی واقعی ضرورت ہو، ریلیونٹ سوال جب اس کی ضرورت ہو، اور ایسا سوال کریں جس سے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ دیکھیں صحابہ نے جو سوالات کیے تھے نا، وہ یسألونک کا، آج تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے سوالات کریں۔ پھر وہم اور گمان پر مبنی سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ بعض لوگ assumptions پر مبنی بہت سوال پوچھتے، فرض کریں کہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی جب ہوگا تو اجتہاد کر لیا جائے گا، اب فرضی سوالات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر بعض اوقات سوالات اختلاف کو ہوا دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے سوال لوگ کرتے ہیں جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں، تاکہ اختلافی مسئلہ پوچھا جائے اور پھر ذرا کھل کے پتہ چلے کہ کون کس مسئلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ بھی بہت غلط بات ہے، فقہی مسائل کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ پھر بعض دفعہ لوگوں کی قابلیت جانچنے کے لیے بھی سوال ہوتے ہیں، تو ایسے سب سوالوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسا ہم نے عالم سے سوال پوچھا کہ وہ تو چکرا کے رہ گئے، تو یہ دس از ناٹ فیئر، ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ غیر ضروری سوالات جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے، وہ خاص طور پر علم دین کے اندر پوچھنا نہیں چاہیے۔ علم دین ہم کیوں حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی نہیں کہ بالکل سوال نہیں پوچھے، سوال کو آدھا علم کہا گیا ہے، لیکن یہ سارے فیکٹرز ذہن میں رہنا چاہیے۔ عمل سے جس کا تعلق ہو اس کو وہ سوال پوچھیں، اصلاح کے لیے پوچھیں، کریکشن کے لیے پوچھیں کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اور سب سے بڑا لیسن یہاں پر یہ ہے کہ علم کا حصول جو ہے وہ صبر مانگتا ہے، یاد رکھیں، صبر۔ ٹھیک ہے، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کئی سوال آپ کے ذہن میں ایک دم ابھرتے ہیں، اچھا یہ کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے، تو کیا ایک دم آپ کو سارے جواب مل جاتے ہیں؟ ابھی پورا قرآن باقی پڑا ہوا ہے، نہیں ملتے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جاتے ہیں آپ کو جوابات خود بخود ملتے جاتے ہیں، ذہن کلیئر ہوتا جاتا ہے، روشن ہوتا جاتا ہے۔ جب جواب کا ٹائم آتا ہے آپ کو قرآن جواب دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی خیال رکھا کریں ضرور، خاص طور پر علم جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے ٹوٹل 15 دفعہ یا سلونہ کا ان کے بارے میں آتے ہیں۔ ٹھیک، تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔